Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Curiosity by our YouTube channel सबरंग डिजिटल। आज की इस स्पेशल एपिसोड में हम ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया जंग के बारे में बात करेंगे। जंग के मुहर्रिकात पर बात करेंगे, उसकी रीजनिंग पर बात करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे और इसके अलावा इस पर भी बात करेंगे इस जंग में आखिर कौन जीता और क्या दोनों ममालिक ने अपने ऑब्जेक्टिव्स इसमें हासिल किए या नहीं किए। अगर नहीं किए तो फिर इस जंग को करने का मकसद क्या था। इस टॉपिक पे बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज हमारे साथ हैं। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। आपने पाकिस्तान एयर फोर्स में बतौर फाइटर पायलट कमीशन हासिल किया और पाकिस्तान एयर फोर्स में अपने 35 साल करियर में मुख्तलिफ इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पर अपनी सर्विसेज दी और इन सर्विसेज के एतराफ़ में आपको सितारा इम्तियाज़ और तमगा बसालत से नवाजा गया। जी खालिद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि जितने बिजी आप होते हैं, आपकी रूटीन जिस तरह की है, उसमें मुझ जैसे नाचीज़ के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया अगेन आपका। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने बड़ी इंस्पिरेशन से और बड़ी परसुएशन से ज़ाहिर ना से फॉलो किया है। हमारे टाइमिंग्स भी डिफरेंट है। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। प्लेयर बीइंग विद यू। या वेलकम सर। अच्छा सर, आपको पता ही होगा कि पिछले 1.5-2 साल से दुनिया में जो है ना वो जंगें, अनरेस्ट, अनसर्टेनिटी चलती हुई आ रही हैं। इन सब चीज़ों पर स्पेशली ईरान इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट से हम शुरू करेंगे अपनी डिस्कशन को और फिर जो है अगर वक्त हुआ तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए हम इसराइल गाज़ा और इंडिया पाकिस्तान जो है इनको भी टच करते हुए अपनी डिस्कशंस को आगे लेके चलेंगे। जहाँ तक वार गेमिंग का, मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ का, जो स्पेशली टेक्निकल बातें होती हैं वो तो इतने प्रोग्राम हो चुके हैं कि अब उसमें हम उसे टच ज़रूर करेंगे, लेकिन ये है कि उस पर ज़्यादा फोकस हमारा नहीं होगा। हम ज़्यादा इसको जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। जी ठीक है। अच्छा सर, इससे पहले कि मैं बाकी की सब डिटेल्स में जाऊँ, मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। जी सर, आपके मैंने बहुत से प्रोग्राम देखे, लेकिन आपके सब प्रोग्राम्स में मैं एक चीज़ जो मैंने बड़ी शिद्दत से मिस की वो ये थी। ये एक वेबसाइट है माई जिन्ना के नाम से जी जी और आप इसे रन कर रहे हैं, आप इसके एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और इस वेबसाइट को जब हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी इन्फॉर्मेटिव और बहुत आर्काइव किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने इसके अंदर लगाई गई है। कुछ जी। सर इसके बारे में बताइए पहले हमें। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे एक रिफ्रेशर दिया है फ्रॉम कॉम्बैट एंड वॉर्स एंड स्ट्रैटेजीज़। ये बहुत पुरानी बात है, तकरीबन 21 साल हो गए। 2003-4 में मैं तुर्की गया था वॉर कोर्स करने के लिए और 1 साल का कोर्स था, टर्किश लैंग्वेज में करना था। मैंने वहीं रहना था इस्तांबुल में और वहाँ मैंने तुर्किश लीडर कमाल अतातुर्क की जितनी इज़्ज़त देखी तो मुझे बड़ी नदामत हुई कि हम कायद आज़म की शायद उतनी इज़्ज़त नहीं करते। और मुझे जो रैंक, प्रेजेंट रैंक है, जो मैं एयर कमोडोर हूँ पाक फ़िज़ाइया में, ये जो रैंक है प्लस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुझे सितारा इम्तियाज़ और सितारा बसालत मिले हैं। तो मुझे नदामत ये हुई कि अल्लाह ताला के बाद शायद इसी शख्स की मरहून मिन्नत है और अगर पाकिस्तान ना होता तो शायद ये सब कुछ मैं इस लायक ना ठहरता। तो मैंने अपना कर समझ पर कर के मैं इस एयरफोर्स में एयर कमोडोर बना हूँ और अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है तो मैं वापस आकर एयरफोर्स से परमिशन ली और तकरीबन सर्विस में रहते हुए 7-8 साल तक मैंने तहिया किया कि मैं कायद आज़म की पिक्चर्स रिस्टोर करूँगा, क्योंकि उस तुर्की में कमाल अतातुर्क की बहुत सारी पिक्चर्स हैं, ट्रिब्यूट्स हैं दुनिया के और हर जगह डिस्प्लेड हैं। और मैंने भी देखा कि कायद आज़म अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट वेल ड्रेस्ड आदमी थे। तो वो वेल ड्रेस मैंने कहा कहाँ चले गए। तो फिर मैंने वापस आकर तकरीबन काफ़ी साल ढूंढी बहुत तस्वीरें और वो लॉन्ग स्टोरी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैंने जो इतने सालों में तस्वीरें इकट्ठी की, आज मेरे पास कायद आज़म की तकरीबन 650 के करीब तस्वीरें हैं और हाई रेजोल्यूशन है। और दूसरी बात यह है कि फिर मैंने सोचा कि इनको क्या करूं। फिर मैंने खुद ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर सीखा, कुछ यूनिवर्सिटी के 2 स्टूडेंट्स इंगेज किए। तो अगले 3-4 सालों में एयरफोर्स में रहते हुए मैंने इन तस्वीरों को कलर किया। इन तस्वीरों को आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक एंड वाइट की जगह कलर्ड है और जी। ये बुनियादी तौर पर करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कायद आज़म को हमने बहुत कंट्रोवर्शियल बना दिया। और कंट्रोवर्शियल ये बना दिया कि हमने कहा ये शिया था कि सुन्नी था या कुछ और था। तो मैंने सोचा कि जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उनके कायद आज़म के बारे में ट्रिब्यूट इकट्ठे करूं, यानी कि जो उन्होंने क्या कहा, नेल्सन मंडेला ने क्या कहा, चर्चिल ने क्या कहा, ऐसे लोगों के और
بل کلنٹن نے کیا کہا. ایسے لیڈرز کا جب میں نے اکٹھا کرنا شروع کیا تو آج الحمدللہ میرے پاس کوئی 250 کے قریب جو انٹرنیشنل لیڈرز ہیں ان کے ٹریبیوٹ ہیں. جو آپ اسکرین پر پوسٹر دیکھ رہے ہیں یہ بنیادی طور پر وہ پوسٹر وہی ہیں مختلف لیڈرز کے جو ٹریبیوٹس ہیں قائد اعظم کے بارے میں. اور پھر میں نے تقریباً آج سے 15 سال پہلے سوچا کہ ان کو کیا کروں, تو پھر میں نے myjina.com کے نام سے ایک ویب سائٹ لانچ کی. وہ الحمدللہ بغیر کسی اسپانسرشپ کے میری یہ شرط ہوتی ہے کہ میں اس کے لیے پیسے نہیں کسی سے لیتا. الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت دیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے میں تقریباً 15 سال سے لیکچر دے رہا ہوں قائد اعظم کے دی انٹولڈ اینڈ انسین آف مسٹر جناح کے نام سے, اور اس میں مختلف سٹوریز شیئر کرتا ہوں. ابھی میں فروری میں بھی ہیوسٹن میں تھا یو ایس اے میں, وہاں ہم نے ایک جناح لائبریری لانچ کی ہے قائد اعظم کے آنر میں. 3 پاکستانی دوست ہیں, ڈاکٹر آصف قدیر ہیں, ڈاکٹر تنویر بھٹی ہیں اور طاہر بھٹی صاحب, اور یہ دوست ہیں جنہوں نے یہ لانچ کی ہے. اور میں ان کے ساتھ مل کر, میں اس وقت قائد اعظم فاؤنڈیشن یو ایس اے کا پیٹرن ان چیف بھی ہوں. تو ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ 14 اگست بھی میں نے یو ایس اے میں ہی منانا ہے ان کے ساتھ یوم آزادی جو ہے پاکستان کی. تو یہ ایک لانگ ہسٹری ہے. اب میں پورے پاکستان میں انٹرنیشنلی کینیڈا, یو ایس اے, یو کے میں لیکچر دے چکا ہوں. پاکستان کی تقریباً ہر یونیورسٹی بڑی میں لیکچر دے چکا ہوں. لیکن میرے لیے ہمبل پرائیڈ یہ ہے کہ میری شرط ہوتی ہے کہ میں اس لیکچر کے پیسے نہیں لوں گا. اور بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس ملک میں جو سب کچھ مجھے ملا ہے وہ اسی لیڈر کی وجہ سے ملا ہے. تو مجھے کیونکہ دوسرے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے محتاجی نہیں دی ان پیسوں کی, تو میں بغیر کسی ریمونریشن کے ہی لیکچر دیتا ہوں ایز اے کاز, ایز اے ڈیٹ. جو میرے پہ قرض ہے اس قائد اعظم کی پرسنالٹی کا, وہ میں تھوڑا سا کم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ لانگ ہسٹری ہے. آج بھی پیشن کنٹینیو ہے. 1 ہفتے بعد انشاءاللہ میں نکل رہا ہوں فار مائی ٹرپ ٹو یو ایس اے اینڈ کینیڈا. جی امیزنگ سر, امیزنگ. اگین شکریہ آپ کی ان ایفرٹس کا, اور اٹس اے گریٹ ورک. تھینک یو. اچھا سر, آپ کو پتہ ہی ہے کہ 13 جون کو اسرائیل نے جو ہے وہ انپرووکڈ ایران کی ملٹری اور نیوکلیئر سائٹس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا, اور اس میں جو ہے کافی ایران کے نیوکلیئر سائنٹسٹ اور ملٹری کمانڈرز بھی شہید ہو گئے. مین وائل ایران خود جو ہے وہ ڈائلاگس میں تھا. اچھا, سوال میرا یہ بنتا ہے سر کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے, تو یہ اسرائیل کا اٹیک, انپرووکڈ اٹیک جو تھا, کیا یہ امریکن نہیں پتا تھا ان کو, یا ان کی آشیرواد کے ساتھ کیا ہے, یا یہ امریکہ کی اپنی اسٹک اینڈ کیرٹ کی کوئی پالیسی تھی؟ دیکھیے عمران صاحب, دنیا میں یہ جو نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہیں جہاں بھی کنورج کریں ایک ملک دوسرے سے سپورٹ کرتا ہے. کا بھی نیشنل انٹرسٹ یہ تھا کہ ایران کا نیوکلیر پلانٹ کسی طرح نیوٹرلائز کر دیا جائے, اور اسرائیل کا تو پہلے سے ہی تھا. جو مجھے تفصیلات بعد میں ملی اور جنگ کے دوران ملی, اس سے میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ یہ نہ صرف کانسنٹ سے ہوا بلکہ کی مٹیریل اور ملٹری سپورٹ سے بھی ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جانا کہ جو پہلی 13 جون کی جو تھی اٹیک کیا 200 جہازوں نے اسرائیل سے ٹیک آف کیا, اور آل دا وے پروبیبلی موسٹ لائکلی جارڈن اور عراق کے اوپر سے گزر کے, بکاز وہ شارٹیسٹ روٹ بنتا ہے, ایران پر حملہ کیا. تو یہ 200 جہازوں نے بغیر ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ کے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے اور واپس نہیں آ سکتے تھے. تو ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ 200 جہازوں کو کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ نمبر چاہیے. ایئر ٹو ایئر ریفیولر ٹینکرز چاہیے آپ کو جو ہوا میں اڑتے ہیں. اسرائیل کے پاس صرف 6 ٹینکرز ہیں ایئر ٹو ایئر. یہ 200 جہازوں کو ریفیول کرنے کے لیے بہت کم ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ مدد کی ہوگی اب اور راستے میں ریفیولنگ کرنے کے لیے. ایک بات. دوسری, کمپلیٹلی ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا, آپ نے نوٹ کیا, کچھ الیکٹرانکس کے ذریعے جیم کیا گیا, اور باقی انہوں نے زمین سے ایران کی سرحد کے اندر سے فائر کیے گئے ڈرون سے ان کے ایئر ڈیفنس نیٹ ورک کو تباہ کیا. پھر ان کے ٹاپ نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا, پھر ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا, پھر ان کے آرمی چیف اور ملٹری لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا. تو یہ ویل کوآرڈینیٹڈ تھا, اور جیسے میں نے کہا کہ نالج میں نہیں صرف تھا بلکہ ایک فزیکل سپورٹ سے تھا. اور وہ ایویڈنٹ اس طرح بھی بعد میں ہو گئی کہ جب ہٹ بیک کیا ایران نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب انہوں نے اپنے ڈرون چلائے یہاں سے ایران سے, تو میں آپ کو وہ آپ کے ویورز کی آسانی کے لیے ایک پکچر بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ کتنی مشکل سے وہاں پہنچے تھے. ایک طرف فیسیلیٹیشن ہے, جارڈن اور عراق کے اوپر سے گزر کر وہ آ رہے ہیں, آرام سے واپس چلے جاتے ہیں, کوئی ملک چیلنج نہیں کرتا, کوئی نیچے زمین پہ ایئر ڈیفنس سسٹم جارڈن یا عراق کا حرکت میں نہیں آتا. ایک بات. اب یہاں سے جب ایران فائر بیک کرتا ہے تو سب سے پہلے پرشین گلف میں اندر جو شپس ڈپلائڈ تھے وہ ان میزائلز یا ڈرونز کو انٹرسپٹ کرتے تھے. جب یہاں سے گزر کر آگے جاتا تھا عراق اور جارڈن کے سر ایئر سپیس سے گزرتے تھے, تو ان کا ایئر ڈیفنس کیونکہ موسٹلی انفلوئنسڈ ہے تو وہ بھی انٹرسپٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اور پھر ریڈ سی سے گزرتے ہوئے
شپس ایک دوبارہ حملہ کرتے تھے ان پر سمندر سے، ان ڈرونز کے اوپر یا میزائلز کے اوپر. جب یہ میزائل ایئر سپیس میں اسرائیل کی انٹر ہونے والے ہوتے تھے تو ایسٹرن میڈیٹیرین پر جو وار شپس کھڑے کیے ہوئے تھے، جو سمندر لگتا ہے اسرائیل کو، وہاں بھی وار شپس کھڑے کیے ہوئے تو ان کمنگ میزائلز کو وہاں سے بھی ہٹ کیا جاتا تھا. یہ سب کچھ ہونے کے بعد اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے اندر یہ میزائل انٹر ہوتے تھے، جہاں 5 لیئرز ہیں. 5 لیئرز کا مطلب یہ ہے کہ ایرو 3، ایرو 2، ایرو 1، یہ وہ ایئر ڈیفنس نیٹ ورک ہیں جو میڈیم اور ایٹماسفیرک تھریٹ کو چیلنج کرتے ہیں. پھر ان کے پاس ڈیوڈ سلنگ تھا ایک ایئر ڈیفنس نیٹ ورک، اور سب سے بڑھ کر جو آپ نے سنا ہوگا وہ ہے آئرن ڈوم، جس کا بہت ذکر ہوا ہے. ایک ویپن سسٹم جو ایئر ڈیفنس کا جس کا بہت کم ذکر ہوا ہے وہ بھی اسرائیل کے پاس تھا، اور وہ کہلاتا ہے تھارڈ، THAAD، ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایریل ڈیفنس. یہ بھی اسرائیل کے پاس تھا، لیکن یہ اکوپمنٹ ہے. یہ 2019 میں انہوں نے حماس کے لیے کچھ ایکسرسائز کی تھی اور اس کے لیے ٹیمپریری طور پر دیا تھا اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کو اتنا پسند آ گیا اور لحاظ کرتے ہوئے پھر ادھر ہی رہنے دیا. وہ ڈیفنس نیٹ ورک بھی تھا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اتنا کچھ ہونے کے باوجود جب ادھر انٹر ہوتے ہیں تو پھر یہ میزائل جن کا میں نے ذکر کیا، ایرو 3، ایرو 2، ڈیوڈ سلنگ اور آئرن ڈوم اور تھارڈ، یہ انٹرسپٹ کرتے ہیں. تو آپ امیجن کر لیں کہ یہ آپ کے سوال کا کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ڈیفینیٹلی بلیسنگ ملٹری اور آل ڈپلومیٹک سپورٹ کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا تھا. اچھا سر، دوسرا میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا، بیسڈ آن آل آف دیز انفارمیشن اینڈ دی فیسلٹیز دیٹ اسرائیل ہیڈ، اور اس کے اگینسٹ ایران جو ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اگر ہم اس کی ان ٹرمز آف ون اور لوز ایک کنکلوژن نکالیں تو پھر جو مجھ جیسے جو لوگ ہیں ان کے تو سمجھنے میں یہی آتا ہے کہ ایران از دی ونر. دیکھیں آلدو کہ ڈیتھ ٹول تو بہت زیادہ ہوا ہے ایران کی طرف، لاسز بھی بہت زیادہ ہوئے، ڈیمیجز بہت زیادہ ہوئے. عمران صاحب، ایک چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب ایک جنگ انیشیٹ کی جاتی ہے، کوئی بھی ملک انیشیٹ کرتا ہے، اور خاص طور پہ جو ایگریشن کرتا ہے، جو اوفینس کرتا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے ملٹری آبجیکٹیو ڈیفائن کرتا ہے. میں انڈیا پاکستان پہ بعد میں آؤں گا، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح ڈرا کیے ہوں گے. آبجیکٹیو آپ یہ ڈرا کرتے ہیں کہ جب ہم جنگ بند کریں گے یا جنگ بند ہوگی تو اس ٹرمز پر اور ہمیں یہ کچھ گین کیا ہو جانا چاہیے اس وقت تک، اور یہ ہم نے الٹیمیٹ آبجیکٹیو اچیو کرنے ہیں. اب ظاہر ہے کوئی سیکرٹ نہیں رہ گیا کہ اسرائیل کے 2 ایجنڈے تھے، ایک ایرانی نیوکلیر پلانٹ کو نیوٹرلائز کرنا اور دوسرا رجیم چینج کرنا. رجیم چینج کرنے کا مجھے سپورٹ ملتی ہے اس آپریشنز کے نام سے جو اسرائیل نے رکھا تھا. اس آپریشن کا نام اسرائیل نے رکھا تھا رائزنگ لائن، یعنی شیر کو کہا گیا تھا یہ. اور شیر کہاں سے آیا، میں آپ کے ویورز کے آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ یہ ایران کا جو پریزنٹ جھنڈا ہے اس کے سینٹر میں اللہ لکھا ہوا ہے. یہ اس سے پہلے شیر ہوا کرتا تھا، یہاں پر شاعران کا یہاں پہ لائن ہوتا تھا یہاں پر. تو آپ کنیکٹ کر پا سکتے ہیں کہ میں کس طرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ رجیم چینج کا کیا مطلب تھا. ایک بات تو اینڈ آف دا ڈے ارریسپیکٹو ایران نے کیا کھویا کیا پایا، آیا اسرائیل نے دونوں آبجیکٹیو اچیو کیے. نیوکلیر پلانٹ کے بارے میں جب آپ سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ میرا نہیں خیال وہ کمپلیٹلی تباہ ہوا ہے، اور رجیم چینج تو ویسے نہیں ہوئی ہے. تیسری امپورٹنٹ بات جو دونوں ملکوں کو ایڈوانٹیج، ایک ہم نے انوائرمنٹ دیکھنا ہوتا ہے. جیت ہار کے وقت ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے عمران صاحب کہ کیپیبلٹی کیا تھی اور آپ کا ریزالو کیا تھا. 2 چیزیں عام طور پر جنگوں میں دیکھی جاتی ہیں، پاکستان میں بھی میں ریفر کروں گا انہی دونوں لفظوں کو، ایک کیپیبلٹی اور ایک ریزالو. کی سپورٹ کی اتنی میسو تھی اسرائیل کو کہ obviously کیپیبلٹی کا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا. اور کیپیبلٹی کا میں آپ کے ویورز کو آسانی سے ایک ڈیٹا پیش کر دیتا ہوں. جب سے اسرائیل بنا ہے تقریباً 78 سالوں میں کسی ملک کو، فورن ملک کو جو سب سے زیادہ ایڈ دی ہے وہ اسرائیل ہے. 260 بلین ڈالر ملٹری کی بات کر رہا ہوں صرف میں. اور اس کے بعد نمبر 2 کنٹری کون سی ہے جس کو ملٹری ایڈ دی گئی ہے، وہ ایجپٹ ہے. اونلی 50 بلین ڈالر ایز کمپیئر ٹو 260 بلین ڈالر کی نسبت. تو آپ امیجن کر لیں کہ کتنا فرق ہے. اگر پوری دنیا کی ایڈ اکٹھی کر لیں جو باہر دی ہے پچھلے 78 سالوں میں، تو اسرائیل کو دی جانے والی ایڈ پھر بھی زیادہ ہے، اور انکنڈیشنل. ایک بات تو یہ ہو گیا. تو یہ تو ہو گئی کیپیبلٹی کی بات. ریزالو کی بات، obviously ان کا ریزالو تھا تباہ کرنے کا، لیکن کتنا ہوا میں اب ایرانی سائڈ پر آ جاتا ہوں. ایران کی کیا کیپیبلٹی تھی؟ کیپیبلٹی کیونکہ میں نے آپ کو اسرائیل کی ابھی بتائی ہے 260 بلین کے ساتھ ریفرنس کیا ہم نے. اب ایران پہ آ جاتے ہیں. پچھلے تقریباً 40 سالوں میں ان کے اوپر اتنی سخت پابندیاں ہیں، تیل ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. سب سے بڑا ان کا ایسٹ کیا ہے؟ آئل. اور آئل وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے پابندیوں کی وجہ سے.
دوسرا سب سے بڑی ایک ہنڈرنس ان کے اندر یہ ہے، obviously انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ بزنس یا ٹریڈ ویسے بھی نہیں کر سکتے بینکنگ کی وجہ سے. صرف چائنا تیل خریدتا تھا اور وہ بھی 20% ڈسکاؤنٹ کے ساتھ، کیونکہ چائنا خود بہت بڑا ملک ہے تو ساتھ اس طرح کا کنفرنٹیشن تھوڑی سی افورڈ کر سکتا تھا. صرف وہی ایک کسٹمر ہے میننگ فل جس کو میں کہتا ہوں. تو انہوں نے جو کاؤنٹر کیا وہ ریزالو کے تحت کیا. کیپیبلٹی نہ ہونے کے برابر تھی، ایئر فورس نہ ہونے کے برابر تھی. ان کے پاس F-14 اور F-4 جہاز تھے، ٹام کیٹ اور فینٹم. یہ اتنے آبسلیٹ ہیں کہ یہ شاہ فران کے زمانے کے تھے اور یہ امریکن بنے ہوئے تھے اور ان کے اسپیئر پارٹس بھی نہیں ملتے تھے. تو یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود وہ ایئر فورس نہ ہونے کے برابر ہے، اور ایئر فورس کا جتنا امپورٹنٹ رول ہے آپ نے پاکستان کی جنگ میں دیکھ لیا. جی. تو ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایران کے پاس ایک ایڈوانٹیج بھی تھی، باقی ساری ڈس ایڈوانٹیج ہونے کے باوجود ایران کے پاس ایڈوانٹیج تھی اس کا بہت بڑا رقبہ. یہ پاکستان کے تقریباً دگنا سے تھوڑا سا کم ہے. یعنی میں آپ کو اسٹیٹسٹکس کے تھرو سمپل کر دیتا ہوں، آئی ایم شور آپ کے ویورز بھی آپ جیسے نوجوان ہوں گے. ایران کا سائز اسرائیل سے 70 گنا بڑا ہے. جی. یعنی اسرائیل 170th ہے ایران کا رقبے کے لحاظ سے، جغرافیے کے لحاظ سے. ایک بات کلیئر، پاکستان کا تقریباً 40 گنا چھوٹا ہے اسرائیل ہم سے. اور اگر ہم اپنے کسی صوبے سے کمپیئر کریں کہ اسرائیل کتنا بڑا ہے، تو ہمارا جو کے پی کے صوبہ ہے اس کا چوتھا حصہ ہے. میں آسان بتا دیتا ہوں کہ کتنا جگہ. اب 70 گنا رقبے کو ہٹ کرنا ورسز اپنے سے 70 گنا چھوٹے کو حملہ کرنا کہیں زیادہ آسان بھی ہے. اور ایران کی پاپولیشن تقریباً 10 کروڑ ہے اور اسرائیل کی پاپولیشن تقریباً 1 کروڑ ہے. پاپولیشن میں 10 گنا فرق ہے. جب ایران ایک میزائل پہنچاتا ہے، چاہے وہ 100 میں سے 20 پہنچ جائے، ان کا رقبہ اتنا چھوٹا. جی ایک سوال میرا ساتھ میں لے لیجیے گا. جی جی جس شور. طرح آپ نے جیوگرافیکلی کمپیئر کیا ایران کو اور اسرائیل کو اور ایون پاکستان کو، تو ایئر ڈیفنس کے حوالے سے ایک چھوٹا ملک جو ہے اسے پروٹیکٹ کرنا آسان ہوتا ہے یا ایک بڑے ملک کو؟ اس میں ایڈوانٹیج اور ڈس ایڈوانٹیج زیادہ کس کے پاس ہوتے ہیں، اسپیشلی ان ٹرمز آف ایئر ڈیفنس؟ ایئر ڈیفنس ڈیفینیٹلی چھوٹے ملک کو ڈیفینڈ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے جغرافیکلی. لیکن اگر آپ پینیٹریٹ کرتے ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ پینیٹریٹ کرتے ہیں، تو 100 میں سے 20 میزائل بھی بہت ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنا چھوٹا جغرافیکلی ملک ہے کہ پوری اسرائیل کی پاپولیشن تقریباً 5-6 دن بنکرز میں رہی. ان کے ہاسپٹل جب ہٹ ہوئے تو ان کو پتہ لگا دوائیاں شارٹ بھی ہو سکتی ہیں. ان کے گرڈ اسٹیشن یا بجلی گھر تباہ ہوئے تو ان کو پتہ لگا کہ غازہ میں جب بجلی نہیں ہوتی تو بچے ایسے روتے ہیں گرمی میں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بنیادی طور پر اسرائیل کو وار کا ٹیسٹ نہیں لوگوں کو پتا تھا. اسرائیل کی آرم فورسز کو پتا تھا کہ کس طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، بیکاز جا کر اوفینس کرتے ہیں، وہ دوسروں پر حملہ آور ہوتے ہیں، دوسرے ملکوں میں اپنی ریٹ قائم کرتے ہیں. تو ایک طرف آسان تھا نسبتاً ان کے لیے ڈیفینڈ کرنا، بیکاز ان کا میسو ایئر ڈیفینس تھا. ایران کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن ایران کو ایڈوانٹیج یہ تھا کہ ان کے تھوڑے بہت بھی جو 20-30% انہوں نے مانا. اور CNBC کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایک اسرائیلی سینئر آفیشل کو ریفرنس دیتے ہوئے یا کوٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے شروع میں تقریباً 90% انٹرسیپٹ کیے تھے جو ان کمنگ تھے، اور بعد میں 60% کیے تھے. اور ریزن یہ تھی، وہ میں پوچھیں گے اسٹریٹجی تو میں عرض کرتا ہوں کہ سمپل بعد میں ان کو ریلائز ہوا کہ ہم نے بہت ایکسپینسو میزائل، بڑے سستے میزائل یا ڈرون کو انٹرسیپٹ کرنے پر خرچ کیے ہیں یا چلا دیے ہیں. تو آخر میں ان کو راشننگ کرنی پڑ گئی تھی ٹوورڈ دا لیٹر پارٹ. تو دیٹ اماؤنٹس ٹو ایران سکسیس اس ڈومین میں کہ انہوں نے ایک تو ان کے لوگوں کی ول کو کافی ڈیمیج کیا جنگ لڑنے کی. دوسرا انہوں نے یہ ایک ٹیبو ختم کر دیا کہ ان کا ایئر ڈیفنس نیٹ ورک خاص طور پر آئرن ڈوم جو ہے وہ پریگنیبل نہیں ہے، وہ پینیٹریٹ نہیں ہو سکتا، وہ ہوا. اور تیسرا اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈسکنیکٹ ہوا بٹوین دا پولیٹیکل لیڈرشپ اینڈ دا پیپل، بیکاز لوگوں کو تو نہیں اندازہ تھا کہ جنگ کی یہ قیمت دینی پڑتی ہے. تو یہ ایران کا ایک ایلیمنٹ کامیاب ہوا. ایران کا جو جیسے میں نے کہا کہ نیوکلیر پلانٹ کتنا ہٹ ہوا وہ بعد میں بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے ذہن میں سوال اس سے جی ریلیٹڈ. سر، اسی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک کنٹری جو ہے وہ تقریباً کوئی 40-50 سال تو ہو چکے ہیں ایران کو، جو ہے ایک ورلڈ آئسولیشن کے اندر ہے، اکنامکلی اسٹیگننٹ ہے، اور اس کے علاوہ کلچرلی اور دوسرے ملکوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس میں بھی جو ہے اس کی کافی سیچوریشن ہے. اور جس طریقے سے ایک انفارمیشن شیئرنگ ہوتی ہے ورلڈ ایز اے گلوبل ولیج، اس سے بھی کافی دور ہے. تو ان چیزوں کے باوجود بھی اس نے جو ہے وہ اتنی پریسائز، اتنی اسمارٹلی اپنے آپ کو پلے کیا، تو شوڈ بی اپریشیٹڈ ان اے وے. جی ڈیفینیٹلی، بیکاز میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی، ایئر پاور، میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس ملک کے پاس ایئر فورس ہی نہ ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو اور ایئر ڈیفنس نیٹ ورک نہ ہو، آپ انٹرسیپٹ نہ کر سکیں، اس کی انہوں نے قیمت ضرور دی، ہونی چاہیے تھی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے بغیر بھی لڑا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انہوں نے میزائل سے لڑا اور اتنی ڈٹرمنیشن سے لڑا
کیونکہ دیکھیے یہ ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑے گا، دنیا ثابت روزانہ کر رہی ہے، جتنی جنگیں ہوتی ہیں، یوکرین دیکھ لیں، رشیا کی وار دیکھ لیں، ماڈرن کوئی بھی وار دیکھ لیں، بوسنیا دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، عراق وار دیکھ لیں، یہ ہمیں کنکلوڈ کرنا پڑے گا کہ ایئر فورس کے بغیر آپ جنگ شروع کر سکتے ہیں، آپ جنگ لڑ سکتے ہیں، آپ جیت نہیں سکتے۔ بالکل۔ اچھا سر، اس میں اس کے رول کو بھی ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا، جب انہوں نے اناؤنسڈ کر کے فردو، نٹان اور اصفہان کی جو نیوکلیر سائٹس ہیں اس پر اٹیک کیا، اور آبویسلی اس میں جو ٹیکنالوجی یوز کی ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ایک سائٹ اور بھی تھی جہاں پر رشین سائنٹسٹ کام کر رہے تھے، وہاں کچھ اس طرح کا کوئی اٹیمپٹ نہیں کی گئی، اور آبویسلی اگر یہ انفارمڈ ہوتا تو اس میں ریڈیشنز کا تابکاری جس کو ہم کہتے ہیں اس کے چانسز بھی ہونے تھے۔ تو کیا کوئی پیچھے ٹریک ٹو ڈپلومیسی چل رہی تھی ہم ایران کی کہ بھئی اب ہم حملہ کرنے والے ہیں اس جنگ کو روکنے کے لیے، تو اپنے جو آپ کا اسٹاک پائل ہے وہ موو کر لیں، یا مطلب یہ سمجھ میں نہیں آتا، اگر وہ اتنی سائٹس تھیں اور اتنا اس کا واویلا پیٹا جا رہا تھا تو ادھر سے تو یہ سمپل از دیٹ کہ ادھر سے تابکاری ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں عمران صاحب، اس میں ٹریک ٹو تو نہیں ہوتی، میرا نہیں خیال اس میں ٹریک ٹو تھی، اس میں سمپل اوفینس تھا، اور جس کے اندر ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ ایران کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں تھی، یا اس کو کوئی بہت جینیس لوگ نہیں چاہیے تھے یہ سمجھنے کے لیے کہ جب جنگ شروع ہو گئی ہے تو نمبر 1 ٹارگٹ ان کا ایٹامک پلانٹ ان کے ہوں گے۔ پہلی بات تو یہ کلیئر ہے۔ دوسرا، ان کو یہ بھی کلیئر تھا کہ اگر یہ ہوئے پلانٹ پر حملے تو ظاہر ہے ایک بہت ایفینسو جہاز جو B-2 بعد میں ساری دنیا نے دیکھا، یا B-52 میں مار سکتا تھا ان نیوکلیر پلانٹس کو امریکہ کا، یا B-2 جو بعد کا لیٹسٹ جہاز ہے وہ مار سکتا تھا۔ تیسرا، ایران کو لیے بھی یہ بھی کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے تھا کہ ان کو یہاں پہ یورینیم نہیں رکھنا۔ تو اس میں کلیبریشن کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں کامن سینس کا تھا کہ ایران کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ ہمارے یا انہوں نے رجیم چینج تو کرنی ہے، ایک وہ جو ٹارگٹ کر رہے ہیں، دوسرا انہوں نے ہمارے نیوکلیر پلانٹ کو ہٹ کرنا ہے۔ تو نیوکلیر پلانٹ کو کوئی بھی میرا خیال ہے کم عقل بھی کوئی لیڈر ہوگا وہ بھی سب سے پہلے یورینیم کو بھی شفٹ کرے گا، ہیومن ریسورس کو بھی وہاں سے نکالے گا۔ اور بائی دا وے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ نیوکلیر پلانٹ کوئی ایسی شاپنگ پلازا نہیں تھا یہ جس کو بنکر بسٹر مارتے تو وہ تباہ ہو جاتا۔ یہ ڈے 1 سے جب پہلی اینٹ لگائی جاتی ہے نیوکلیر پلانٹ کی تو یہ پتا ہوتا ہے ایران جیسے ملکوں کے اس پر حملہ ہوگا، اور حملہ کس کا ہوگا یہ بھی اس کو پتا تھا۔ تو ظاہر ہے یہ پہلے دن سے انہوں نے 300 فٹ انڈر گراؤنڈ بنایا اور obviously بڑا اسٹرینتھن کیا۔ یہ ایک چٹیلے پہاڑ ہیں فردوں کے جو کم کے پاس ہیں، یہ بہت بڑا پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اب میں 2005 سے اس کو سائٹ کو فالو کر رہا ہوں، یہ انڈر گراؤنڈ ہے اور یہ بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے آپس میں، اور بہت زیادہ 300 فٹ کا مطلب میں نے آپ کو کیا نا کہ بنکر بسٹر 50 میٹر تک مارتے ہیں، تقریباً 100 فٹ تک، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کنسسٹنٹ بومبنگ کرنی پڑی ہوگی ٹو پینیٹریٹ۔ لیکن یہ اتنا بڑا کمپاؤنڈ ہے، یہ ایک بلڈنگ نہیں تھی، یہ بہت بڑا انفراسٹرکچر ہے، صرف فردوں کا ہی دیکھ لیں تو میرا نہیں خیال کہ یہ تباہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں، خاص طور پر اگر انجینئر پہلے نکل گئے تھے، انرچ یورینیم پہلے چلا گیا ہوگا، اور سینسیبل لیبارٹری یا ٹیسٹ اکوپمنٹ یہ باہر پہلے لے گئے ہوں گے نوئنگلی کہ یہ حملہ ہونا ہے، تو میرا خیال ہے ایران کم بیک کر سکتا ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ جو آبجیکٹو امریکہ یا اسرائیل نے ڈرا کیے تھے نیوکلیر انسٹالیشن کو ہٹ کرنے کے چکر میں، وہ شاید ابھی تک انٹیکٹ ہوں کافی حد تک۔ آپ کی فور کاسٹ کیا کہتی ہے سر؟ کیا ایران اب اسپیڈ اپ کرے گا اپنی نیوکلیر کیپیبلٹیز کو حاصل کرنے کے لیے، یا اسٹاپ کر لے گا ادھر ہی؟ دیکھیں اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے جنگ شروع کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جس دن حملہ کیا اسرائیل نے کہا کہ ایران کو چاہیے فوری طور پر جو اچھی ڈیل لے سکتا ہے لے لے، اس کو پتہ نہیں ہے کیا آنے والا ہے، اس کو سب کچھ تباہ ہو جائے گا، دے لوز ایوری تھنگ اور دے ڈونٹ نو فلان دس۔ یہ ایک ہفتے یا 10 دن کے اندر سٹینس ہوتا 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 آپ نے نوٹ کیا ہوگا یہاں تک آیا کہ ان کو پھر قطری پرائم منسٹر کو کہنا پڑا کہ جا سے بات کرو، سیز فائر کریں۔ اب ایران نے تو اپروچ نہیں کیا تھا امریکن پریزیڈنٹ، اور کیوں کہا تھا؟ اس لیے کہ وہ اسرائیل کا بھرم ٹوٹ رہا تھا، جو ان کا ایگو بنی ہوئی تھی، جو ایک سٹانس بنا ہوا تھا، ایک امپریشن بنا ہوا تھا کہ وہ نہیں تباہ ہو سکتا، کوئی حملہ نہیں ہو سکتا، وہ ٹوٹ رہا تھا، پہلی بات ہے۔ اور ظاہر ہے اسرائیل کی ول پاور لوگوں کی بھی افیکٹ ہو رہی تھی۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایران کے کوئی لوگ ایئرپورٹوں پہ نہیں بھاگے، کشتیوں سے نہیں بھاگے، جبکہ اسرائیل کے لوگ بائی سی بائی ایئر وہاں سے اسکیپ کر رہے تھے۔ اور میں نے پینک تھا، اچھا خاصا پینک تھا، جی بالکل اچھا پینک تھا، بیکاز دے نیور تھاٹ کہ جنگ اس طرح ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، کیونکہ نیگوسیشن میں اب فیئرلی بیلنسڈ اس کی پوزیشن ہوگی ایران کی، جب بھی نیگوسیشن ہوئی، کیونکہ وہ والی تباہی اور وہ رجیم چینج جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہوئی، تو ایران کی نسبتاً بہتر پوزیشن ہے جو میں فورسی کر رہا تھا اگر یہ نہ ہٹ بیک کرتے اور ان کو اس طرح پنش نہ کرتے۔
کیونکہ ظاہر ہے میں نے جیسے کہا اور میں نے ان دنوں چینلز پہ بھی یہی کہا تھا کہ یہ ایک قوم نہیں ہے, یہ ایک تہذیب ہے. پچھلے 5000 سال ان کی ہسٹری ہے. پچھلے 200 سالوں میں انہوں نے 8 جنگیں لڑی ہیں, اور جو کہتے ہیں وہ ایرانی کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے ایک بھی انیشیٹ نہیں کی تھی. تو یہ اپنا ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں, ریزولوٹ قوم ہے, اور اپنی ڈٹرمنیشن سے انہوں نے ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس چینج کر دی ہیں. جب بھی نیگوسیشن ٹیبل پر آئے نسبتاً بہتر پوزیشن سے آئیں گے. سر اس جنگ کے آخر میں آپ ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ اور پروفیشنل آپ سولجر ہیں تھے اور ہیں, ونس اے سولجر آلویز اے سولجر, تو لیسن ٹو ٹیک ایران کے لیے کیا ہوگا اس میں؟ یہ جو 12 دن کا جو ایپیسوڈ گزرا ہے اس میں کیا لیسن ہوگا؟ آپ اگر اس طرح کی کسی کنڈیشن میں ہو تو آپ کو کیا, مطلب ان سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے کیا ایران کو کرنا چاہیے, اور انہوں کون سا لیسن ان کو لرن کیا ہوا ہوگا انہوں نے؟ دیکھیں, نمبر 1 ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ان کو ایئر فورس اسٹرانگ کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس ایئر فورس نہیں تھی آلموسٹ. پہلی بات یہ میں مانتا ہوں کہ اسرائیل اگر فائٹر جہاز لے بھی لے تو وہ اسرائیل تک نہیں پہنچ پائیں گے, کیونکہ رستے میں جارڈن یا عراق اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے یا شوٹ ڈاؤن کر دیے جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایئر فورس صرف اوفینس کے لیے نہیں ہوتی, ایئر فورس ڈیفینس کے لیے بھی ہوتی ہے. ڈیفینس کے لیے, ڈیفینس کا مطلب یہ ہے جیسے پاکستان نے ڈیفینڈ کیا تھا, ٹو پروٹیکٹ اپنے یور ملک کے بارڈر. اندر اپنے بارڈر کے اندر رہ کے کیا تھا. جی, اگر اس کے پاس, ایران کے پاس ایئر فورس ہوتی تو ظاہر ہے اتنی کھلی طریقے سے اسرائیل کی ایئر فورس نہ آ کر آتی اور نکل جاتی سیف. جب ان کا نقصان ہوتا تو ظاہر ہے ان کو ایک جھجک آ جاتی کہ ان کو لاس کی ایک ویلیو پتہ لگتی. ایک بات. دوسری, آپ نے نوٹ کیا ہوگا اسٹریٹ آف ہارموز کو بلاک کرنے کا ایران نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو, اپنا ہارموز کو بلاک کریں گے. میری نظر میں وہ ممکن نہیں تھا. میں انہیں اسی دن کہا تھا کہ ایران نے اعلان کیا لیکن کر نہیں پائے گا, اور مجھے ظاہر ٹی وی پہ پوچھا جاتا تھا کہ کیوں نہیں کر پائے گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ یہ اپنے وار شپس کھڑے کر سکتا ہے وہاں ڈینائی کرنے کے لیے, مائنز لگا سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن جو ہوا سے حملہ ان کے وار شپس پر ہوگا دشمنوں کی طرف سے, یعنی اسرائیل کی, امریکہ کی, یا ایون مڈل ایسٹ کا کوئی ملک بھی جوائن کر سکتا تھا, بیکاز یہ ان کی انٹرسٹ بھی کلیش ہو رہی تھی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ جب ہوا سے ان شپس کو اٹیک کیا جائے گا ایئر سے, تو ایئر فورس تو ہے ہی نہیں جو ان کو انٹرسپٹ کرے گی, تو وہ شپس جو ناک آؤٹ کر کے ڈبو دیں گے, وہ ہارموز پھر کھول لیں گے. تو وہ ہوئی بھی نہیں پھر بعد میں آپ نے دیکھا. تو ان کو ایئر فورس چاہیے نمبر 1 پرائرٹی پہ. اور سر اس کی میرے خیال میں کوئی وائبلٹی بھی نہیں تھی. اگر ویسٹرن پاورز کو انہوں نے تھوڑا بہت چیلنج کرنا بھی تھا تو ادھر سے تو ٹریڈ کہتے ہیں کہ 70% جو ہے وہ صرف اور صرف ایسٹرن سائڈ پر آتی ہے. ایگزیکٹلی, ایک تو وہ ایلیمنٹ ہے, اور دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ اور کیا ڈیولپ کرنا چاہیے, ان کو فوری طور پر جب بھی نیگوسیشن ہو اپنے آئل ایکسپورٹ کو ایک اپروول میں لانا چاہیے امریکہ سے, کہ ہمیں, کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے ابھی کہا بھی ہے کہ وہ تجارت کریں, یہ کریں, وہ کریں. اب ان بارگین وہ کیا چاہیں گے وہ تو ابھی فیوچر میں پتہ لگے گا, لیکن یہ ضرور ایران کو چاہیے کہ اپنے تیل کے ایکسپورٹ کو فیسیلیٹیٹ کرے بارگین کے اندر, اور ایئر فورس نمبر 1, یہ 2 میں ٹاپ پرائرٹی میں کہوں گا کہ انٹیگریشن, اور پھر انڈیجینیس ایفرٹ کریں کہ خود ڈیولپ کرنے کی جتنی کوشش کریں, کیونکہ آنے والے وقتوں میں بھی ان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں. سر اس کے علاوہ یہ جو ان نیسیسریلی ایران نے اپنے آپ کو ایکسپینڈ کیا ہوا تھا ٹورڈس مڈل ایسٹ, یہ بھی آئی تھنک اس کو اب اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہیے اور ٹو پٹ اٹس اون ہاؤس ان آرڈر. دیکھیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی گول آبجیکٹیوز پر, فورن پالیسی کے اوپر, ان کی ریلیونس کے اوپر. انہوں نے یہ پراکسی وارز یا پراکسی جو انہوں نے ٹرپل ایچ کیا تھا, ہوتی, حماسی اور حماس, حزب اللہ, ان کو شاید وہ اسی لیے یوز کر رہے تھے ایران کی طرف سے اسرائیل کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے. لیکن بہت حد تک انہوں نے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حماس اور حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کر دیا ہے, ہوتیز کو بھی ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں. تو فیوچر میں ایران کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا, جس کو کہنا چاہیے نا, از اٹ اے وائبل آپشن, یہ وائبل ہے کہ جتنی وہ انویسٹمنٹ کرتے تھے ان کو ریزلٹ ملے ہیں. اگر ان کو وائبل لگے گی تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کو ایکٹیو رکھے, تاکہ اسرائیل کی ایک تھریٹ کو نیوٹرلائز کیے رکھے اور اسرائیل کو انگیج رکھے ڈومیسٹک اینڈ پہ ہی اور مڈل ایسٹ کے اندر ہی, انسٹیڈ آف ریچنگ ایران. لیکن سر وائبل آن گراؤنڈ ہوئی تو نہیں, بلکہ ایران نے اپنے ریسورسز ہی ضائع کی نا اس کے اوپر. اگر یہ اس کو دیکھ لے, جی میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ان کو اسٹاک ٹیکنگ جس کو کہتے ہیں نا, کہ ٹیبل پہ رکھیں سارا کچھ, کہ ہم نے کیا کھویا, کیا پایا, کتنی انویسٹمنٹ کی, ہمیں فائدہ کیا ہوا, اور کتنی چاہیے ہوگی. اب انٹرنلی بھی ان کو ری ڈیولپ کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی بہت چاہیے ہوگی. تو آئی تھنک دے ول ہیو ٹو ڈرا بیلنس, کہ ہم ادھر انویسٹ کریں یا ادھر سے کمپلیٹلی پل آؤٹ کر کے پہلے اپنا انفراسٹرکچر اور نیشنل بلڈنگ کریں, دوبارہ اپنا ریزالو کریں. اور موسٹ امپورٹنٹ, میں ایک چیز بھول گیا, میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ایران کو نمبر 1 اپنے اندر مساعد کے اور انٹیلیجنس کے جو لوگ ہیں ان کو اسکرین کرنا چاہیے اور فلٹر کرنا چاہیے.
فور موسٹ تھنگ میرا خیال ہے سب سے پہلے اس نمبر 1 یہ ریکوائرمنٹ ہے ان کی جنگ کے بعد، کیونکہ ان کی اتنی زیادہ انٹیلیجنس لیک ہوئی ہے، اور یہ ابھی کی لیک نہیں ہوئی ہے. میں عمران صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ احمد نجات ان کے پریزیڈنٹ تھے ایران کے 2005 سے لے کے 2013 تک، تقریباً سمجھے 20-25 سال پہلے. اب وہ پریزیڈنٹ کیا کہتے ہیں ذرا وہ نوٹ کریں، 15-20 سال پہلے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں پریزیڈنٹ تھا تو بعد میں وہ ایک انٹرویو میں دے رہے تھے CNN ایران کو، اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ لگا کہ اسرائیل نے بہت بڑا نیٹ ورک قائم کر لیا ہے ایران کے اندر، موساد کا اور دوسرے ایجنٹس کا، تو میں نے ایک فورس بنائی جو کاؤنٹر کرے گی اسرائیلی انفراسٹرکچر اور ڈیزائن کو. اور کہتے ہیں کچھ عرصے بعد مجھے پتہ لگا کہ اس فورس کا جو ہیڈ ہے وہ بھی موساد کا ایجنٹ ہے. تو یہ آج کی نہیں ہے، یہ پریزیڈنٹ تھے 2005 سے 13 تک. اب امیجن کریں کہ اتنی پرانی ہسٹری ہے جب اسرائیل انٹر ہو چکا ہے ان کے جس کو کہتے ہیں نا روٹس میں. جی اچھا سر، یہ اب میں تھوڑا سا انٹرنیشنل اس کے اوپر بات کروں گا. ایک ادارہ ہے، یہ اس کا کیا کام ہے سر؟ کیونکہ جو ہو رہا ہے، جس طرح بھی ہو رہا ہے، وہ آن اٹس اون ڈیسائیڈ کرتا ہے، آن اٹس اون ہی اس کو ایکشن کر لیتا ہے. تو ویسے UN کے چارٹر میں جس طرح سگنیٹری کنٹریز ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، تو ہماری ایک اپنی ساورینٹی ہے. کوئی بھی کنٹری کسی کے اوپر اس طرح اٹیک تو نہیں کر سکتا. اور اسی کے ساتھ یہ بھی لے لیں کہ اس کے ریباؤنڈ میں یا اس کے رسپانس میں کسی بھی کنٹری نے اندر کوئی بھی اس طرح کی موو یا کوئی بھی اس طرح کا بل جو ہے وہ موو نہیں کیا، نہ خلاف، نہ اسرائیل کے خلاف، نہ. تو کیا ہم واقعی ہم نے اپنے آپ کو جو ہے ویسے ہی سجدے میں گر گئے ہم ان کے سامنے؟ میرا خیال عمران صاحب یہ نیو نارمل ہے. ساری دنیا کو اب ریلائز کرنا چاہیے کہ یہ جو بلز پاس ہو بھی جاتے ہیں، جو کنڈیم بھی کر لیتے ہیں، جو ڈپلومیٹک طور پر ایک احتجاج بھی جمع کرا دیتے ہیں، اٹس مور آف اے سیریمونیل رہ گیا ہوا ہے. اب جس کو ہوتا ہے ایکشنیبل کوئی چیز نہیں رہ گئی. اب ہر ملک کو میرا خیال ہے تیاری کرنی پڑے گی کہ اگر خاص طور پر اگر اس کے خلاف سپر پاورز ہیں تو اس کو اپنے آپ پر بھروسہ کرنا پڑے گا. دنیا آپ کی مدد نہیں کرتی ہے. اٹس مور آف اے سیریمونیل. بنی تو بہت اچھے کام کے لیے تھی، ورلڈ وار کے بعد کے پیس کام کرے گی، کانفلکٹس کو ختم کرے گی، تو کشمیر کا 70-80 سال کا پرانا مسئلہ نہیں حل کر سکی کبھی کوئی وہ بات بھی نہیں سوائے ہوا. ریزولوشن پاس کرنے. تو یہ میرا خیال ہے ابھی ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے کہ OIC اور اس طرح کی ساری جو آرگنائزیشن ہے دے مور آف سیریمونیل، اور ڈویبل کوئی ایکشن میرا نہیں خیال وہ کر سکتے ہیں. اور ہمیں ساری اسٹریٹجیز، اپنی وار پلانز، اپنی کیپیبلٹی اور ریزالو اس کے بغیر ہی بنانا چاہیے. اچھا، اس میں آپ SCO کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ وہ بھی ایک آرگنائزیشن ہے جس کو ابھی جس میں یہ جو نے ابھی ہوئی تھی، رشیا میں ہوئی تھی شاید. جی جی وہ ڈیفینیٹلی دیکھیے، میں نے عرض کر رہا ہوں نا کہ پہلے میں ایک اور چیز کلیئر کر دوں تاکہ ہم ایریا وائز نکل جائیں کہ کون ہے وہ کون ہے. دیکھیں جی دنیا میں اب ہر ملک اپنی نیشنل انٹرسٹ کے حساب سے دوسرے سے تعاون کرتا ہے. کوئی دنیا میں دوستی نہیں ہے، کوئی دنیا میں دشمنی نہیں ہے. اگر آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہے تو آپ کولیبریٹ کرتے ہیں، آپ کی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہے تو کولیبریٹ نہیں کرتے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں. اور پاکستان کی جنگ کے دوران اسرائیل نے ڈرون دیے، ڈرون فائر کیے، ہمیں حکومت پتہ لگ گیا، فوج سے پتہ لگ گیا کہ وہ تو اسرائیلی خود آ کر آپریٹ کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اسرائیل اور انڈیا میں کیا کامن ہے؟ نہ ان کا بارڈر کامن ہے، نہ ان کی لینگویج کامن ہے، نہ ان کا مذہب کامن ہے. کیا چیز کامن ہے؟ ایک انٹرسٹ کامن اینیمیٹی. ہے، اینیمیٹی. اینیمٹی. تو اس سے ثابت کرنے کی کیا کوشش کی میں نے کہ نیشنل انٹرسٹ ہوتے ہیں تو آپ کوآپریٹ کرتے ہیں، چاہے آپ لینگویج، مذہب، جغرافیکلی کہیں بھی ہوں، آپ قریب آ جاتے ہیں. یہی دنیا میں ہو رہا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ECO کا ممبر ہوں، میں OIC کا ممبر ہوں، اس کے قریب چلا جاؤں یا اس ملک کو ہیومینٹی. غزہ کیا ہو رہا ہے 2 سال سے؟ کدھر ہے؟ کدھر ہے وہی OIC؟ کدھر ہے کہنے کا ECO؟ مطلب یہ ہے کہ پھر ہم مسلم کنٹریز کو کم از کم جو ہے اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب نہیں کھولنی چاہیے، ہمیں بہت پہلے کھول لینی چاہیے تھی، لیکن جب بھی کھول لیں بہت اچھا ہے. آپ نے خود دیکھا ہوگا جب سوڈان کو توڑنا تھا تو بہت ایزی تھا، انڈونیشیا کو توڑنا تھا، ایسٹ تیمور بنانا تھا تو بہت ایزی تھا. لیکن یہ ہے کہ جو پرانے کانفلکٹس چل رہے ہیں ان کو جو ہے وہ ان کے سلوشن کی طرف کہیں سے بھی کوئی کہیں بھی نہیں آ رہا. اچھا سر، اسی حوالے سے ایک بات کروں گا کہ اب آپ نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ باقاعدہ اور سپورٹ کرتا ہوا، بیک اپ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اسرائیل کو، ویئر ایز ایران کی ایکسپیکٹیشنز تھیں چائنا اور رشیا کی طرف. اس طرح کی کوئی ایکٹیو سپورٹ نظر نہیں آئی. نیشنل انٹرسٹ، تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک لفظ کیا، نیشنل انٹرسٹ. اس وقت امریکہ کو ناراض رشیا بھی نہیں کرنا چاہتا ان حالات میں، اور چائنا بھی نہیں کرنا چاہتا، اور اسی لیے انہوں نے لمیٹڈ سپورٹ کی ہے. اگر کی ہے تو پہلے کی ہے، اتنی ایکٹیو نہیں کی ہے.
میں نے جیسے کہا کہ ہمیں یہ نیو نارمل اب سمجھ جانا چاہیے سارے دنیا کے ملکوں کو. ہم بھی اسی لیے JF-17 تھنڈر ہم نے بنایا تھا, اس کی بات تو بعد میں آئیں گے. تو ہماری ہسٹری بھری پڑی ہے, ہم انڈیجینس ہو رہے ہیں. جو دنیا میں یہ سمجھے گا کہ جنگ کے دوران فلاں ملک میری مدد کرے گا, فلاں کرے گا, تو میرا خیال ہے وش لسٹ ضرور ہو سکتی ہے, افسوس ضرور ہو سکتا ہے, خواہش ضرور ہو سکتی ہے, لیکن ریئلزم میں ہمیں رہنا پڑے گا. میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ نیو نارمل. جی. دوسرا ایک بات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ارلی 80s کے اندر پاکستان میں ایک اپروچ تھی ٹورڈس افغانستان ٹو گو فار اے کانفیڈریشن, اسپیشلی اپنے اسٹریٹجک بیک یارڈ کی طرف. کریکٹ می اف ہسٹری میں سنا تھا, تھوڑا سا پڑھا بھی تھا. تو کیا اب جس طرح یہ خطہ اسپیشلی پاکستان, افغانستان اور ایران یہ کنٹینیوسلی تھریٹ کے اندر ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ لگ گیا ایک وار امپوز ہو چکی ہے دونوں پر, افغانستان تو ویسے ہی کنٹینیوسلی وار کے اندر ہے, تو کیا اب ہمیں کوئی تھوڑا بہت سوچنا چاہیے کہ ہم یہ تین ملک مل کر کسی کانفیڈریشن کی حل کی طرف جائیں, جہاں پر جو ہے وہ ایک دوسرے کے کوریڈور بن سکیں, بیک یارڈ بن سکیں؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا کہ ہر ملک اپنی انٹرسٹ کے حساب سے دوسرے ملک سے کولیبریشن کرتا ہے. اتنی ایکٹیو آپ نے دیکھا سپورٹ کی تھی افغانستان میں پہلے اشرف غنی اور اس زمانے میں, دے وانٹڈ کہ یہاں پہ پاکستان کو تھریٹ ادھر سے رہے. پھر آپ نے نوٹ کیا ہوگا ایرانین سوائل استعمال کیا, کلبھوشن یادیو اس کی زندہ مثال ہے, وہ استعمال کیا انہوں نے, چاہے ان کے کانسنٹ کے بغیر کیا, لیکن ایرانین سوائل یوز کی کیونکہ وہ ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے. تو یہ تو ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم ہے, اگر تو ظاہرہ ہونا چاہیے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا آپ کو پھر ایسے پریشر میں لاتی ہے, آپ کے فورن ایڈ بند ہو جائے گی, آپ کی IMF کی قسطیں نہیں ملیں گی, تو دنیا آپ کو بننے نہیں دیتی. یہ وش لسٹ بڑی اچھی ہے, یہ کاغذوں میں بھی بڑی اچھی لگے گی, ٹیبل پہ بھی بڑی اچھی لگے گی. جس دن آپ باہر نکلیں گے آپ کو پتہ لگے گا جی وہ تو فلاں ملک نے آپ کو یہ پابندی لگا دی, فلاں ملک نے یہ کر دیا, اور آپ بھی فلاں ہٹ لسٹ پر آ گئے. تو میں آپ کے آئیڈیا کو نہیں ڈینائی کر رہا, لیکن میں کہہ رہا ہوں گراؤنڈ ریئلٹی جب ہوتی ہے, تو جب انفولڈ ہوتی ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کے لیے آیا کوئی ملک تیار ہے؟ افغانستان تیار ہے, ہم تیار ہیں, ہماری اکانومی اتنی ہے کہ ہم کنفرنٹ کر سکیں اور سٹینڈ لے سکیں. انفارچونیٹلی یہی دنیا میں ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سارے ملک پھر آپ کی نیشنل انٹرسٹ جہاں پہ زیادہ ہو اور ان کی نیشنل انٹرسٹ سے کلیش کر رہی ہو, بے شک ان کو تھوڑی کر رہی ہو, لیکن وہ سی پیک کی کس کی انٹرسٹ ہے کہ نہ بنے. تو میں بہت ساری چیزیں دے سکتا ہوں, لیکن وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر ملک نیشنل انٹرسٹ سے چلتا ہے, سپر پاورز نیشنل انٹرسٹ سے چلتی ہیں. ایران کا تیل کیوں نہیں بکنے دیا جا رہا دنیا میں, کس کو تھریٹ ہے؟ 10,000 میل دور بیٹھے. یہ میں مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کہنا بہت اچھا ہے, یہ وش لسٹ بہت اچھا ہے, آئیڈیا بھی بہت اچھا ہے, بٹ جس دن ٹیبل پہ بیٹھیں گے اس دن پریشر لے سکیں گے یہ ملک سارے؟ وہ جواب یس اور نو ہوگا یا کیا ہوگا, وہ یٹ ٹو بی سین. رائٹ. اچھا یہ بتائیے, چاہ بہار میں جو انویسٹمنٹ جو تھی اس کی بیک گراؤنڈ میں میرے خیال میں ایران کو اب لیسن تو مل گیا ہوگا کافی. میرا خیال ہے ایران کو لیسن دو بہت بڑے ملے ہوں گے. جو پہلے میں نے بتا دی, ایئر فورس تو کریں ہی کریں, دوسرا جو اسرائیل کا نیٹ ورک ہے, اور تیسرا یہ دوسرا نیٹ ورک, یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ نیٹ ورک کس قیمت پر تھا اور کون اس کے پیچھے تھے. اور ایران کو ایم شور یہ ضرور ریئلائز ہوا ہوگا کہ جنگ کے سے پہلے انہوں نے کس طرح کے دوستوں پر اعتبار کیا تھا. یہ بہت بڑا لیسن ہے جو ایم شور ان کو مل چکا ہے. جتنی ان کی روز بروز ان کو وہ ایکسپوز ہو رہی ہے ان کی نیٹ ورکنگ اسرائیلی ایجنٹس کی ساتھ, تو بہت جلد میرا خیال ہے سارا کھل کر ان کو سامنے آ جائے گا کہ کس طرح ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے. رائٹ رائٹ. اچھا سر, دوسرا اب پاکستان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہماری بھی 4 دن کی وار تھی, اور سلیوٹ ٹو یو گائز اسپیشلی پاکستان ایئر فورس, اور مجھے بذات خود اگر میں پرسنلی بات کروں مجھے بھی ایئر فورس بہت پسند ہے, اور وہ اس وجہ سے کہ یہ واحد ایسی فوج ہے جس میں آفیسر جو ہے وار فرنٹ پر ہوتا ہے. جو باقی کی جو فوجیں ہیں اس میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹیئر میں ہوتے ہیں, مطلب لائنز میں ہوتے ہیں, پیچھے سے کمانڈ چل رہی ہے اور آگے جو ہے وہ آپ اپنے سولجرز جو ہے موو آؤٹ کر رہے ہیں. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو 4 دن کا جو ہوا تھا, اس کے بعد اب یہ گیپ ہم جو دیکھ رہے ہیں, یہ انٹرول ہے, گیپ ہے, یا یہ پرماننٹ سیز فائر ہے؟ دیکھیں, جب یہ جیسا بڑا ملک حملہ کرتا ہے, اور جو اس نے کیا, ان کے بھی ملٹری آبجیکٹیو یہی تھے کہ پاکستان کو ارریلیونٹ کر دینا, ہیجمنی قائم کر لینا, ریجنل پولیس مین بن جانا, کی نظر میں ایک وائبل فورس, واحد وائبل فورس رہ جانا جو چائنا کی ٹکر کی ہے. تو یہ سارا کرنے کے بعد انہوں نے ریئلائز کیا کہ وہ تو نہیں اچیو کر سکے, اور اگر نہیں اچیو کر سکے تو بڑی ہیوملیشن ہوئی, صرف اچیو نہیں کر سکے بلکہ 6-0 سے جنگ ختم ہوئی. ہم نے 34 ٹارگٹس ہٹ کیے 10 تاریخ کو, پھر ان کو سیز فائر کے لیے بھاگنا پڑا کے پاس, تو پرائس تو بہت انہوں نے دی. اب دیکھیے, ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ سیز فائر ٹیمپرری ہے کہ لانگ ٹرم ہے, یہ دیکھنا پڑے گا کہ ایران کی کیپیبلٹی بہتر ہوئی ہے ان دنوں میں.
جب تک آپ کیپیبلٹی بہتر نہیں کرتے آپ ایڈونچر ایک اور نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سب سے زیادہ فلاڈ تو میرے خیال میں ان کی انٹیگریشن تھی, ان کی ٹریننگ تھی, ان کی نیئر وار لائک سینیریو میں لڑنے کی ان کی شاید انہوں نے پریکٹس نہیں کی تھی. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ان کے چیف آف ڈیفینس اسٹاف نے کہا کہ ہم نے 7 تاریخ کی صبح کو ریلائز کیا کہ ہمارے ٹیکٹکس فالٹی تھے. ٹیکٹکس فالٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مان لیا کہ ہماری پیس ٹائم تیاری نہیں تھی, آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں, اور آپ ٹیکٹکس امپروو کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان جیسی ایئر فورس پر حملہ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ ٹیکٹکس امپروو کریں, اور آپ کو $90 بلین یہ ملک اپنا آپ کو دیتا ہے ڈیفنس بجٹ کے لیے, 1000 کے قریب آپ کے پاس فائٹر جہاز ہیں, تو آپ نے وہ جنگ میں گراؤنڈ کرنے کے لیے لیے تھے. تو یہ اچھا سر ریلائز اس میں کرنا ایک اور پڑے گا. مجھے یہ لے لیجیے گا, جو پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ وی ٹک پاکستان آن بورڈ بیفور اسٹرائکنگ دوز سائٹس, تو اس میں کوئی حقیقت تھی یا نہیں تھی سر آپ کی انفارمیشن کے مطابق؟ یہ تو میرا خیال ہے آپ افریقہ کے کسی سب سے جزیرے کا کوئی ملک ہوگا اس کو بھی کہیں گے نا کہ ہم تم پہ حملہ کرنے لگے ہیں, تو پھر آگے سے کچھ نہ کہنا, میرا خیال ہے وہ بھی نہیں برداشت کرے گا. تو کیا وہ ٹو ٹاک آف کے پاکستان کا کہ آپ کہیں کہ جی ہم حملہ کریں گے اور پاکستان ایئر فورس بھی زمین پر رہے, 8-10 لاکھ آرمی بھی زمین پر رہے, کوئی نظر نہ آئے جناب آپ خاموشی سے بس بیٹھے رہیں, ہم حملہ کر کے چلے جائیں گے. یہ کیا مذاق ہے؟ آپ کے دروازے پہ گھر کے باہر ایک پتھر بھی پھینک کے چلا جائے تو آپ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں کس نے مارا ہے, تو آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ آئی تھنک ربش. ویسے جہاں میں رائے دے سکتا ہوں, آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وائس پریزیڈنٹ وہ اس حملے سے تقریباً 3 دن پہلے کر گئے تھے, تو کچھ آشیرواد ادھر سے بھی تھی آئی تھنک. نہیں, آشیرواد نہ بھی ہو اس کا تو اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا, لیکن یہ اسٹیج مینج ضرور تھا, بیکاز جب وہ چلے گئے ہیں تو ان کے ہوتے ہی آلموسٹ انہوں نے یہ شروع کر دیا ریئلائزنگ کہ یہ شاید نوٹس لے گا, بیکاز ہم اتنے قریب ہو چکے ہیں, ہماری ایسوسیشن اور افیکشن اتنی قریب ہے کہ ہمیں منع کرنا تو دور کی بات ہے, شاید انکریج ہی کرے گا. اور شاید انکریج کر بھی دیتا اگر ہم اتنا ریزالو نہ شو کرتے اور اتنی میسو قسم کی, جس کو میں اکثر یوز کرتا ہوں, پروہیبٹیو کاسٹ امپوز نہ کرتے ہم پر, تو انکریجمنٹ ملتی رہتی. اور یہ سیز فائر نہیں ہونی تھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں چینلز پر اور اینالسٹ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیز فائر کرائی, میں نے سیز فائر نہیں کرائی, یہ پاکستان کے لوگوں نے سیز فائر کرائی ہے, یہ پاکستان کے مسلح افواج نے کرائی ہے, پاکستان ایئر فورس نے کرائی ہے. آپ نے اتنی زیادہ ہٹ بیک کیا کہ ان سے برداشت نہیں ہوا, وہ بھاگے گئے. سیز فائر تو ایک اناؤنسمنٹ تھی کہ انہوں نے کیا, لیکن مجبور کس نے کیا؟ تو یہ کریڈٹ پاکستانی قوم کو جاتا ہے, مسلح افواج کو جاتا ہے, خاص طور پر پاک فضائیہ. آپ نے نوٹ کیا ہوگا اتنی زیادہ قیمت انہوں نے مانگی 6-0 کر کے بھی, اور 10 تاریخ کو اتنی ٹارگیٹنگ کر کے بھی, اور S-400 بھی تباہ کر کے. تو یہ ہمیں نہیں جاننا چاہیے یا ماننا, اس پہ نہیں ماننا چاہیے کس پریزیڈنٹ کی تھی. ان کے اچیو مقصد ہم نے نہیں کرنے دیے, اور الحمدللہ ابھی چند مہینوں میں ان کی کیپیسٹی ایسی بلڈ نہیں ہونے والی, بیکاز یہ اکوپمنٹ جب لے لینا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے آج فلاں میزائل لے لیا ہے, فلاں جہاز لے لیا ہے. یہ کوئی ریفریجریشن یا ٹی وی نہیں ہے کہ آپ نے بٹن آن کرنا ہے تو چینل آن ہو جائیں گے, تھوڑی دیر بعد آپ کہیں گے جی ہمارے گھر ٹی وی آ گیا. یہ ویپنز ہوتے ہیں, ان کو انٹیگریٹ کرنا ہوتا ہے, آپ نے دوسروں سے کولیبریٹ کرنا ہوتا ہے, ٹریننگ ویسے اسٹریٹجی سر کرنی آج کل ہوتی تو ٹی وی کو بھی انٹیگریٹ کرنا پڑتا ہے, جو اسمارٹ ہے. لیکن وہ سیم ڈے ہو جاتا ہے, وہ جی سیم ڈے ہو بالکل جاتا صحیح ہے. اچھا سر, ویپن ڈپینڈنسی جو ہے ہماری, اسپیشلی ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں گے, تو اس میں تو نظر یہی آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کمپلیٹلی چائنا کے کیمپ میں چلا گیا ہے. لیکن آپ نے ابھی دیکھا ہوگا کہ پچھلے 1-1.5 ہفتے میں ہمارے آرمی چیف جو ہیں انہوں نے بھی ایک وزٹ کیا ہے. آیا کہ جو ہمارے ڈیفینس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کا ذاتی وزٹ تھا, پتہ نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد جو ہے ہمارے ایئر چیف مارشل جو ہیں وہ بھی گئے ہیں, اور اب جو ہے وہ کچھ ریومرز اس طرح کی بھی پھیل رہی ہیں کہ کیا پاکستان اگین اپنی جو ہے وہ پالیسی میں شفٹ لے کر آ رہا ہے. دیکھیے میری پاک فضائیہ سے بات ہوئی ہے لیڈرشپ میں, یہ جو پاک فضائیہ کے سربراہ کا تھا اور جو آرمی چیف کا تھا, اس لیول پر کوئی دورے ذاتی نہیں ہوتے. پہلی بات تو یہ کریں, جی ذاتی تو تب ہوتا ہے کہ آپ جا کر گولف کھیلنے جا کر, تو ذاتی تو تب میں سمجھوں گا کہ گولف کھیلیے صرف, اور گولف میں بھی میں سمجھوں گا کہ پھر بھی باتیں یہی ہوئی ہوں گی. بات یہ ہو رہی ہے کہ اسپیشلی ایئر چیف جو گئے ہیں, ہمارا ٹریڈیشنلی دیکھیں ہم نے 43 سال پہلے F-16 انڈکٹ کیے تھے سے پہلی دفعہ 1982 میں, اور وہ آج تک آپریشنل ہے ماشاءاللہ سے. اس کے بعد ہم نے بعد کے جہاز بھی لیے, بعد کے بلاکس بھی ہم نے لیے ہیں, وہ بھی آپریشنل ہیں. ہمارے پاس تقریباً 75 کے قریب F-16 ہے, اور ٹریڈیشنلی ہمارا کے ساتھ بہت ملٹری کوآپریشن رہا ہے. 1965 کی جنگ میں آپ دیکھ لیں, ہمارے پاس F-86 سیبر تھے, ہمارے پاس تھے F-104 جہاز تھے ہمارے پاس. تو ہمارا ریلیشن شپ چاہے وہ سیٹو تھا, سینٹو تھا, وہ ایک علیحدہ بدقسمتی ہے کہ ہم 10 سال کے بریکٹ میں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں.
50 اور 60 کی دہائی میں ہم بہت اچھے تھے، پھر 65 آ گیا، سینکشن لگ گئی، پھر 71 آ گیا، ہمارے پہ سینکشن لگ گئی، پھر سوویت یونین آ گیا 70s کے اینڈ میں، تو ہم پھر گڈ بوائز آ گئے، پھر اچھے ہو گئے تعلقات. 10 سال رہے، 89 میں آ کر جب سوویت یونین چلا گیا، ڈس انٹیگریٹ ہو گیا، ہمارے F-16 بھی روک لیے، ہمارے اسپیئر پارٹس بھی روک لیے، ہمارے پیسے بھی روک لیے، $658 ملین روک لیے گئے. تو یہ ہمارا بیڈ پیچ شروع ہو گیا. پھر 9/11 ہوا تو پھر ہم گڈ بوائز پھر بن گئے دوبارہ، پھر ہمارا 10 سال پھر کوآپریشن رہا. پھر جب وہ ختم ہوا، افغانستان شروع ہوا، ہم پھر بیڈ بکس میں آ گئے. تو یہ 10 سال کا ہمارا بریکٹ ہے. میں ایک دن حساب لگا رہا تھا کہ ہم 10 ایئرس ہمارا ایک پیکج چلتا ہے، کہ اس کے بعد ہم ریلیونٹ اور ریلیونٹ ہوتے رہتے ہیں. تو ٹریڈیشنلی ہم رہے ہیں کے ساتھ، ہم کسی زمانے بڑا فرنٹ لائن لائی بھی رہے ہیں. تو دوسری بات ایک اور بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے لیے کوئی ملک نو گو نہیں ہونا چاہیے. چائنا بہت اچھا ٹائم ٹیسٹڈ دوست ہے، بٹ اگر مجھے ایز این انڈیویجول میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اگر مجھے امریکہ ایک اچھا جہاز، اپنا ویپن سسٹم میری، اور خاص طور پہ ہمارے 75 جہاز ہیں، ہم نے ان کو اپ گریڈ بھی کرنا ہے. بائی دا وے یہ ریلیٹیولی ونٹیج ہوتے جا رہے ہیں. جو ہمارے پاس پہلا جہاز آیا تھا اس کو 43 سال ہو گئے ہیں، اور آج کل جتنی ابھی آنکس ہیں 43 مہینے میں جہاز آبسلیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، مگر نئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے اپ گریڈ بھی کرنا ہے، ہمیں مڈ لائف اپ گریڈیشن چاہیے، MLUs کہتے ہیں اس کو. تو اس میں بات چیت کرنے میں اور نئی اپرچونیٹیز ایکسپلور کرنے میں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم کیمپ بدل رہے ہیں کہ جناب ہم نے چائنا کو گڈ بائی کر دیا. وی شوڈ ٹیک بیسٹ آف آل. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. ہم نے اپنی ریزالو دیکھنا ہے، ہم نے اپنی پریپیئرڈنس دیکھنی ہے کہ اٹ شوڈ بی دا بیسٹ ان دا ایریا. اور قائد اعظم نے 1948 میں، آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا، چلے میں ایک بات وہاں سے بھی ذکر کر دیتا ہوں. قائد اعظم 13 اپریل 1948 کو رسالپور تشریف لے گئے تھے، جب یہ پاکستان ایئر فورس کا اسکول ہوتا تھا. پھر اس کو کالج اپ گریڈ کیا، اب یہ اکیڈمی ہے. اب 13 اپریل 1948 کو قائد اعظم نے کیا کہا وہاں پر، وہ بڑا ریلیونٹ ہے. یہاں پر میں پورا کوٹ کر دیتا ہوں، تقریر پوری نہیں، صرف ایک کوٹیشن. انہوں نے کہا، ذرا غور کیجئے کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، 80 سال تقریباً پرانی باتیں کر رہا ہوں میں، اور ریلیونٹ کتنی ہے. انہوں نے کہا تھا a country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. Pakistan must build up an air force as quickly as possible. It must be an efficient air force, second to none. اب ذرا امیجن کریں، سیکنڈ ٹو نن. آج بھی پی ایف کا ٹیگ لائن یہی ہے، پاکستان ایئر فورس سیکنڈ ٹو نن. یہ وہ قائد اعظم کے ارشاد کے عین مطابق ہے. اور پہلا جملہ کا نوٹ کریں، a country without a strong air force is at the mercy of any aggressor. آج بھی ویلڈ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو ہمیں ہر جگہ سے جہاں سے چاہیے. اور اسی تقریر کے پارٹ 2 میں کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان ایئر فورس ایک ڈسپلن اور ایک انڈیجینیس ڈیپینڈنسی کرے، اپنی ڈیولپمنٹ کرے، تب بھی پاکستان ایئر فورس رائل پاکستان ایئر فورس ول بی وردی آف پاکستان. یہ کہا تھا. ہم انڈیجینیس بھی کرنا چاہیے اور ہمیں سیکنڈ ٹو نن بھی رہنا ہے، ارسپیکٹو ہم کس کی مدد لیں. جی سر، قائد اعظم نے آئی تھنک یہ بھی کہا تھا کہ the relationship between Pakistan and India would be as good as relationship between America and Canada. جی بالکل. جی یہ نہیں یہ ہو سکتا. پاکستان بننے سے پہلے بھی کہا تھا، اور پاکستان بننے سے پہلے 1946 میں انہوں نے امریکہ کا جو نیشنل ڈے تھا 4 جولائی، اس پر ایک پیغام بھیجا تھا. وہ میرے پاس ریکارڈنگ ہے. قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہماری ضرورت ہے پاکستان لینا، کیونکہ ہماری ویلیوز ڈفرینٹ ہے، ہمارا سب. اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آئی ووڈ لائک انڈیا اینڈ پاکستان ٹو لیو لائک امیریکا اینڈ کینیڈا. اب امیجن کریں امریکہ کینیڈا کی طرح ہم کیوں نہیں رہ سکتے، لیکن انفارچونیٹلی ریجنل ہیجمنی کے شوق ہے کو، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نہیں رہیں. آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ اتنا بڑا خطہ ہے، یہ صرف سارک کا علاقہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، انڈیا، پاکستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، یہ 22% ہے دنیا کا، اور آپس میں صرف 5% ٹریڈ کرتا ہے. بدقسمتی نہیں ہے، آپس میں ہم ایک دوسرے کو گرو نہیں کراتے. امریکہ اور کینیڈا آپس میں بہت بڑا ٹریڈ کرتے ہیں. یہاں ہم سارے ملک 22% ہو کر 5% آپس میں ٹریڈ کرتے ہیں. کس کی وجہ سے؟ نہ سری لنکا، نہ بنگلہ دیش، نہ نیپال، نہ بھوٹان، نہ پاکستان کی وجہ سے. اور اگر ہم پاپولیشن بھی دیکھیں امریکہ اور کینیڈا کی، تو آئی تھنک اس پورے ریجن کے اگینسٹ 1/4 بھی نہیں ہے. Exactly. اور والیوم دیکھ لیں اس کا. ویسے سر ہم دشمن کیوں ہیں؟ یہ تو سوال دشمن دے سکتے ہیں. ہم تو دشمن نہیں، ہم تو پیسفل رہنا چاہتے ہیں. ایز این ایکس سروس مین سر، ہم تو قائد اعظم کو فالو کرتے ہیں. دیکھیے ہم نے تو کوئی ڈیزائن نہیں کیا، ہم نے کسی ملک پر ایڈونچرزم نہیں کیا، ہم نے ہر جگہ کیا. کون سے نیبر خوش ہے، چلے وہ بتا دیں مجھے. پھر کوئی ایسا ملک جو نیبرہڈ میں رہتا اور کہے وی آر ویری ہیپی ود. سر وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو دوسرے نیبرز ہیں، لیکن دشمن ہونے نہیں چاہیے تھے. اچھا، اسی تناظر میں اب میں بات کر رہا ہوں، جس طرح کہ آپ کہہ رہے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز جو ہیں یا کوئی اس طرح کی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی لاسٹ کر دی ہے.
اب having said that 75 years ہو گئے ہیں, 75 years been past. کچھ حصہ کشمیر کا ہمارے پاس ہے, کچھ حصہ کے پاس ہے. آپ کی نظر میں اس کا بیسٹ پاسبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے تاکہ ہم آئندہ آنے والی جنگوں سے یا ان چیزوں سے محفوظ رہیں؟ دیکھیں کیونکہ بون آف کنٹینشن تو یہی ہے نا ایک. جی وہ تو کاز ہے نا, ہم افیکٹ کے پیچھے بھاگیں گے تو کاز جب تک ٹھیک نہیں کریں گے تو آبویسلی یہ اگر آپ کے جسم میں بخار ہے تو آپ پہلے کاز ڈھونڈیں گے تو بخار ٹھیک ہوگا. اس ایریا میں انسرٹنٹی, وارز, ہسٹیریا, ٹینشن, نو اکنامیکل گروتھ اور لٹل اکنامیکل گروتھ بیکاز آف کشمیر ہے. تو وہ سمپل فارمولا ہے, یونائٹڈ نیشنز میں پاس کیا تھا, نہرو خود لے کر گئے تھے یونائٹڈ نیشنز میں کیس, ہم تو نہیں لے کر گئے تھے. نہرو صاحب کی بات مان لیں کہ وہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب پلیبسائٹ کرائیں گے, ہم پلیبسائٹ کروا دیں. جو دنیا کہہ رہی ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے, میں پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سے نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں یونائٹڈ نیشن میں یہ لکھا ہوا ہے, آپ وہ کروا دیں تو آئی تھنک پیسفل ہو جائے گا. جو جہاں کشمیری فیصلہ کریں اپنے فیوچر کا, ان کو کرنے کی اجازت دی جائے. ہم تو اسی پہ بات کر رہے ہیں, ہم تو قبضے کی بات ہی نہیں کرتے کسی اسٹیج پہ. سر اگر میں پوچھوں تو یہ پریکٹیکل ہے ابھی؟ دیکھیں میں نے جیسے کہا کہ اگر پریزیڈنٹ پڑھے تھے بیچ میں, اور اگر وہ ریئلی پڑھیں گے بیچ میں اور وہ کہیں گے کہ یہ اتنا بڑا, آپ امیجن کریں وہ کس حد تک ٹوسٹ کر سکتے. آپ کے ویورز کو میں ٹریڈ بتا دیتا ہوں, تقریباً $155 بلین کا ٹریڈ ہے ہندوستان کے ساتھ اینول, 155 بلین, جس میں سے 40 بلین کے حق میں ہے, یعنی انڈیا ایکسپورٹ زیادہ کرتا ہے امریکہ سے امپورٹ کرنے کے بجائے, پاکستان کا 11 بلین کے قریب ہے. تو آپ امیجن کریں جنگ بند کیسے ہوئی تھی. انہوں نے تھریٹ کیا کیا تھا کہ میں ٹریڈ بند کر دوں گا. تو ہمارا 11 بلین کا ٹریڈ ورسز 150 بلین کا ٹریڈ, اگر چاہے پریشرائز کرنا کہ اب یہ نارمل ہونا چاہیے زندگی اس ایریا میں, لوگوں کو گرو کرنا چاہیے, تو دیر از اے پاسبلٹی. لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بائیلیٹرل ہندوستان ہم سے ایگری کر جائے گا کہ ٹھیک ہے جی مجھے خیال آیا کہ ایتھکس مورالٹی کے تحت مجھے کرنا چاہیے, مجھے نہیں لگتا اس کا. ویسے ایک سولوشن مشرف صاحب بھی لے کر آئے تھے نا, آپ نے سنا ہوگا, جی دیکھا ہوگا. وہ تو بہت سارے, ایک نہیں ہے, بہت ٹریک 2 میں تو چلتے رہتے ہیں, بٹ ایکچوئل تو تب ہوگا جب ہندوستان اور پاکستان دونوں ایگری کریں اور اوبیسلی کشمیری لوگوں کے کانسنٹ سے ہو. اچھا سر, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ تھوڑا سا ٹچ کروں گا اس بات کو. ایئر ڈیفنس کے حوالے سے اگین میں اسی پر آ رہا ہوں. جو انٹرسیپٹرز ہوتے ہیں اور آپ نے اپنی ایئر باؤنڈریز جو ہیں, آبویسلی ایئر فورس تو ہے ان پلیس, لیکن جب آپ کے پاس بیلسٹک میزائلز آ رہے ہوں, میک 3, میک 5, میک 6, 7, تو انہیں روکنا بھی تو ایک باقاعدہ مشن ہے نا, اور باقاعدہ ایک جاب ہے. پاکستان کو بھی آئی تھنک اپنے ایئر ڈیفنس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے. دیکھیں جب جنگ بند ہوئی تھی یا جنگ کے دوران بھی بہت سارے آپ جیسے تھے اینالسٹ بھی اور انٹرویو کرنے والے, انہوں نے کہا جی کہ اس کا مطلب ہے یہ پاکستان کے ڈیفنس میں کمزوری ہے کہ ہمیں یہ جو پینیٹریٹ ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے اندر اسرائیل کے وہی پینیٹریٹ کر دیا جو دنیا کا شاید بیسٹ ایئر ڈیفنس ہے. آپ ایگری کریں گے کہ اس سے اچھا ڈیفنس, اور اتنی چھوٹی جگہ کو ڈیفینڈ کرنا وہ بھی پینیٹریٹ ہو گیا. تو 100% ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم پرفیکٹ نہیں جو آپ کو 100% ایشورڈ گارنٹی دے دے گا کہ آپ لے لیں, آج کے بعد کوئی ڈیمیج نہیں. اسرائیل سے اچھا تو پریویلیج کوئی ملک نہیں نا ویپنز کے لیے, کتنا حال ہوا. تو یہ سبق یہ ہے, ٹیک ہوم یہ ہے کہ یہ آن گوئنگ چیز ہے. آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ آج آپ ویپن بناتے ہیں, اوفینس کرتے ہیں یہاں پر, یہ میزائل بناتے ہیں, آج ڈیفنس یہاں ہے, جو ہی آپ اوفینس یہاں لے کے جائیں گے ڈیفنس والا اوپر لے جائے گا آپ کے کہ میں اس کو روک سکتا ہوں. پھر آپ اوفینس والا سوچے گا کہ نہیں یہ تو اس کا ڈیفنس توڑ لیا, ہم یہ والا لانچ کریں گے. تو جو ڈیفنس بنانے والی کمپنی ہے وہ کہتی ہے اس کا توڑ بھی ہم نکالیں گے, تبھی یہ ریلیونٹ رہیں گے نا, ورنہ یہ فیکٹریاں بند ہو جائیں گی. تو یہ آن گوئنگ ریس ہے, ہر وقت چلتی رہتی ہے, یہ ڈائنامک اور فلوئڈ ہے. یہ کبھی کسی سٹیج پہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ویپن آ گیا ہے بس جی 10 سال اب آپ لوگ سکون سے بیٹھے, بالکل کوئی فکر کرنے کی بات نہیں, ایسا نہیں ہوتا دنیا میں. یہ آن گوئنگ ہے, آپ کو کرتے رہنا پڑے گا. پاک فضائیہ ابھی بھی بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. پچھلے 4 سالوں میں جو میں پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کلوزلی ان ٹچ ہوں, ڈاکومنٹریز بناتا ہوں, آپ نے نوٹ کیا ہوگا خالد چشتی کے نام سے, آپ نے اسی کے شاید ایک ریفر بھی کیا تھا. میں جنگ سے چند دن پہلے میں نے J-10C کے پائلٹس کی انٹرویو کیا تھا, جنہوں نے مارے ہیں یہ جہاز. ان کے میں بیس پر گیا تھا, میں نے پورا دن ان کے ساتھ گزارا تھا. ان بچوں سے جب انہوں نے یہ کہا تھا مجھے کہ سر موقع آنے دیں, ہم 1-1 انچ کا دفاع کریں گے, یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے, مجھے تو نہیں پتا یہ جنگ ہو جائے گی. 1-1 لفظ ان بچوں کا ثابت ہوا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جب میں نے ڈاکومنٹری بنائی تھی, کیونکہ مجھے ایکسیس دیا گیا تھا, اسپیشل ایئر فورس چیف کی طرف سے اجازت دی گئی تھی کہ ان کا فرسٹ ٹائم ایور ویڈیو ریکارڈ کروں, ان کا انٹرویو کروں, پائلٹس کا, اسکواڈرن کمانڈر کا, انجینئرز کا, ٹیکنیشینز کا. میں
اس سے پہلے سے دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان ایئر فورس نے پچھلے ہمیشہ دیکھیے ہمارا ایئر مارشل اسد خان اور نور خان سے لے کے ہر لیڈرشپ نے کام کیا ہے، لیکن پریزنٹ لیڈرشپ نے جو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو جن کا آپ نے ذکر کیا تھا، ان کے دور میں 19 انڈکشنز ہوئی ہیں، 19 انڈکشن، JET&C اس میں سے ایک انڈکشن ہے، تو 19 اور ہے، 18 اور ہیں، اور بہت ساری ابھی پائپ لائن میں ہے۔ تو یہ جیسے میں نے کہا یہ آن گوئنگ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ جناب یہ ویپن لے کر ہم 5 سال کے لیے بالکل ریلیکس کرتے ہیں، ہم ایزی کر لیں گے اپنا سارا کچھ، نہیں، یہ ریس ہے جو آپ نے ٹائم سے آگے رہنا ہوتا ہے اور دشمن سے خاص طور پر ایک ایج رکھنا ہوتا ہے۔ ہم نے رکھا ہے، JET&C اسی لیے آیا تھا، جب رافیل لے لیا ہمیں JET&C لے لیا تاکہ ہم بیونڈ ویژول رینج میزائل میں مار نہ کھائیں۔ تو سر اب ہم کیا لے رہے ہیں ایز پروگریسنگ ٹورڈز F-35؟ F-35 تو بڑے دیر سے آفر ہوا ہے، لیکن وہ ڈر گئے ہیں کہ ان کی جو پر گھنٹہ 1 گھنٹے کی فلائٹ ہے وہ تقریباً 20 لاکھ روپے کی فلائٹ پڑتی ہے، ٹریننگ ہو یا کوئی بھی ہو، تھوڑا سا شائع دوسرا ہو گئے آپشن بھی ہے نا ان کے پاس، رشین اسٹیلتھ کا، آئی تھنک۔ جی Su-57 رشیا کا بھی ہے، لیکن اس کی ابھی بات چیت میں نے نہیں کہیں سنی، لیکن پاکستان اس وقت ظاہر انگیج ہے کے ساتھ بھی اور چائنا کے ساتھ بھی ٹو امپروو فردر۔ ہم اس سے بھی آگے اسٹیپ جانا چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے سال بعد 6 مہینے بعد مس ایڈوانٹیج اور کرے تو ہم اس سے بھی آگے نکل گئے ہوں جو آج ہم نے کیا ہے، اور جتنا ہم نے اس دفعہ کیا ہے پوری سائبر کمانڈ اور باقی نے مل کر انٹیگریشن کر کے وہ کافی ہے، لیکن ہم بیٹھیں گے نہیں۔ مجھے کنفرم ہے کہ پاک فضائیہ بڑی پرسویشن سے اور بڑی انسپریشن سے کنٹینیوڈ ہے کہ نہ صرف ہم اور ان گیپس کو برج کریں گے، لیکن اور زیادہ ایک ایسی سرپرائزز کے لیے تیار رکھیں اپنے آپ کو۔ چائنا اسرٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے سر اس وقت آپ کو ریجن میں؟ چائنا کی پالیسی میں نے نہیں کہیں پڑھی اسرٹ کرنے والی، چائنا بڑا کول مائنڈڈ کھیلتا ہے، وہ اپنی اکانومی پر زور دے رہے ہیں اور اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ شاید ہمیں جب بریکنگ نیوز چلے گی تو پتہ لگے گا چائنا کہاں پہنچ گیا۔ میرا خیال ان کی پالیسی نہیں ہے، اسرٹ کرتا ہے وہ اپنی اکنامک اسٹرینتھ کی وجہ سے۔ رائٹ۔ اچھا سر، غازہ کے حوالے سے کچھ آپ، جیسے یہی میں نے جب بات آپ سے کر رہا تھا میں کہ بیسٹ پاسبل سولوشن کیا ہو سکتا ہے، تو اسی طریقے سے UN نے جو ایک پروپوز کیا تھا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن، جو پاکستان بھی جس کو سپورٹ کرتا ہے، اب تو مجھے وہ بھی نہیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دیکھیے اس سوال کو سمپل پڑھنے سے پہلے ہمیں 1948 میں اس فلسطینیوں کے اور اس خطے کی، غازہ کے خطے کی ہسٹری پڑھ لینی چاہیے۔ اس ہسٹری کے مطابق یہاں پہ جوز کو لا کر سیٹل کیا گیا تھا۔ برٹش جی نے وعدہ کیا تھا فلسطینیوں سے کہ ہم کچھ عرصے میں آپ کو ڈیوائیڈ کر دیں گے، آپ کو علیحدہ ہوم لینڈ دیں گے۔ جوز کو لایا گیا تھا کہ ان کو علیحدہ دیں گے، وہ پرومس جوز کا پورا ہو گیا، عربس کا، پیلسٹینینز کا پورا نہیں ہوا، اور اس کے بعد ریسٹ از ہسٹری۔ دیر از نو کنفیوژن کہ ان کا ایک حق ہے، ان کی اوریجنل زمین فلسطینیوں کی تھی، یہاں لا کر لوگ آباد کیے گئے تھے، آباد لا کر کے انہوں نے ایک ملک بنا دیا، ان کو ملک نہیں دیا، ان کو ملک دے دیا۔ تو یہ ہسٹری میں ہی سارا جواب ہے کہ جن سے آپ نے وعدہ کیا تھا، اور خاص طور پر برٹن نے کیا تھا سب سے زیادہ وعدہ کہ ہم پورا کریں گے اور آپ کو ملک بنائیں گے، ان کو وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ وہ آؤٹ آف دا باکس تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے فلسطینی ابھی بھی۔ رائٹ سر، مجھے پتہ نہیں آپ اس چیز کا آنسر دیں گے یا نہیں، لیکن ایک کانسپریسی جو اسپیشلی چلتی ہے حماس کو لے کر، اکتوبر 7 پہ جو اٹیک ہوا تھا، حماس نے جو اٹیک کیا تھا، اس کے پیچھے ریزننگ کیا تھی سر؟ کیونکہ ایک پوائنٹ یہ بھی چلتا ہے کہ اسرائیل، امریکہ، انڈیا اور سم آف دی گلف کنٹریز دے ور ورکنگ ٹورڈس، وہ کوریڈور بنا رہے تھے جو امریکن مڈل ایسٹرن کوریڈور، اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے یہ اٹیک کروایا گیا تھا، شاید آپ کے ذہن میں ہو، اگر آپ سوال کا جواب دینا چاہیں تو۔ نہیں، میں صرف اتنا جواب دینا چاہوں گا جو میرے نالج میں اتنا ہی میں جواب دیتا ہوں، بیکاز باقی پرسیپشنز پہ یا ایک الوژنز کے اوپر یا ججمنٹ کے بغیر جواب میں نہیں دے سکتا، اور کیونکہ میرے پاس ڈیٹا بھی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ جو کانسپریسیز ہوتی ہیں نا، یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہوتی ہے، یہ وقت ثابت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ وقت ثابت کرے گا۔ کوئی ہسٹورین لکھے گا، کوئی حماس کا لیڈر لکھے گا، کوئی اسرائیل کا لیڈر لکھے گا، کوئی عرب لیڈر لکھ دے گا، تب ہوگا۔ ورنہ ازمپشنز کے اوپر بیس کر کے پھر آگے جواب دینا یا اس کا انالیسس کرنا شاید میرے لیے بھی مناسب نہیں ہے، بیکاز یہ کانسپریسی ہے، کسی نے فارمل پیپر آؤٹ نہیں کیا، کسی گورنمنٹ نے نہیں ابھی تک ریلیز کیا، حماس نے خود نہیں کہا، ایران نے نہیں کہا، کسی نے بھی نہیں کہا۔ تو ایک کانسپریسی تو ہر جگہ کی بنتی ہے، ہو سکتا ہے کل کانسپریسی آ جائے کہ پاکستان نے، ہم نہیں کہتے کہ سارا کچھ خود کرایا، ریلیونٹ رہنے کے لیے کرایا، اور یہ تو سامنے نظر آتا ہے نا، ویزیبل ہے، میں کمنٹ کر سکتا ہوں۔ لیکن ایسی چیز جو ریٹن نہیں ہے کہیں، جس کی، کیونکہ انڈیا پاکستان کا، سوری میں ایک لفظ ایڈ کر دوں کہ اگر یہ نہیں، اگر پاکستان نے کرایا ہوتا تو پاکستان تو آپ سے کہہ رہا ہے کہ آپ انکوائری کرا لیں، پاکستان کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل باڈی بٹھا لیں، پاکستان کہہ رہا ہے ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں، تو یہ کانسپریسی کو ختم کر دیتا ہے کہ بھئی ہم نے کچھ کانسپریسی کی تھی۔
ہمیں تو سمجھ آ گئی انہوں نے کانسپریسی کی تھی. یہ ادھر ہی کھل گئی, چند ہفتوں چند دنوں میں فارغ ہو گئی ہے بات. لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں حماس کے سینس میں, وہ جب کوئی ڈیٹا آئے گا تو پھر میرا خیال ہے میں بہتر کمنٹ کر پاؤں. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ سر, بس آخری سوال ہے, یہی جو آپ نے بات کی خود کرایا, یہ سارا کا نیریٹو ورڈ جو ہے وہ دنیا کیوں خریدتی ہے, ویئرز ہم اپنے نیریٹوز میں اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں؟ دیکھیے اب نہیں ایسے خرید اگر رہی. دیکھا جائے لوکل میڈیا پہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ISPR بھی ہے, جس میں میرے مطابق تو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے سب کی, لیکن ادھر ریپرزنٹیشن صرف ایک گروپ ہی کی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ہمارے نیریٹیوز اتنے پیچھے کیوں رہ جاتے ہیں سر, ہمیں کیوں نہیں بائی کرتی دنیا؟ نہیں, جب نیڈ بیس پر آپ نے دیکھا ہمارے ایئر فورس کے خود ایئر مارشل اورنگزیب نے خود بریف کیا تھا, تو وہ نیڈ بیس پر انڈکٹ بھی ہوتے ہیں لوگ. جہاں تک نیریٹو کا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ ہمیں اب دنیا اب سمجھنا شروع ہو گئی ہے. دیکھیں آپ اتنی دور کیلگری میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ آن کیا, آپ دنیا سے کنیکٹڈ ہیں. آپ پاکستان میں یہاں مجھ سے کنیکٹڈ ہیں, ہم بات کر رہے ہیں. دنیا گلوبلی سمٹ گئی ہے ڈیجیٹل کی وجہ سے, نیٹ کی وجہ سے, ٹیلی ویژن چینل کی وجہ سے, سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب دنیا کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ اپنی کھڑکی کھول کے نہیں کہہ سکتے کہ اس کھڑکی میں سے میں جو منظر نظر آ رہا ہے وہی دیکھو. اب دنیا اپنی اپنی کھڑکیاں کھولتی ہے, کنیکٹ کرتی ہے. تو یہ پرانا زمانہ ہو گیا. آپ نوٹ کیا آپ کے ملک میں جب دہشت گردی نو لیس دین پرائم منسٹر ٹروڈو نے کہا ہمارا لیڈر مروایا ہے, تو پھر دنیا کے آنکھیں کھلنا شروع ہوئی, کیونکہ دنیا نے کہا نو لیس دین کینیڈین پرائم منسٹر از سیئنگ دیٹ. اس کے بعد انہوں نے ایک سکھ کو مروانے کی کوشش کی, UAE کی نیوی میں پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی, اسرائیل کی کولیبریشن دیکھ لی آپ نے ایران کے اندر. تو اب دنیا فیکٹس دیکھتی ہے, اب دنیا illusions میں نہیں رہتی, دنیا اپنا چیک بیک کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے اب اس طرح بیانیہ ان کا نہیں بک رہا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا وہ زمانہ چینج ہو گیا, اور اسی لیے پاکستان کو ریلیونس ملی ہے. اور آخر میں ایک اور بات میں ضرور بتانا چاہوں گا, پلیز وی نیڈ ٹو ریمبر دیٹ وکٹری ہیز ویلیو. پاکستان کے سینس میں کہہ رہا ہوں, اگر خدا نہ خواستہ ہمیں مار پڑتی ہے, آپ کی مدد کو کس نے آنا تھا؟ کس نے جنگ بند کرانی تھی؟ کسی نے نہیں کرانی تھی, پہلی بات. اینڈ دوسری بات امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, یہ بھی دنیا کا فارمولا ہے. یہ اب آنے والے جنگوں میں بھی دیکھیں گے, پچھلی جنگوں میں بھی دیکھ لیں. جب آپ پاورفل ہیں تو دنیا آپ کو پاور سے بات کرنا چاہتی ہے, ہمارے ایئر چیف کو بلاتی ہے, ہمارے آرمی چیف کو بلاتی ہے. خدا نہ خواستہ ہماری پرفارمنس نہ ہوتی تو ڈو یو تھنک کہ یہ دو پرسنالٹیز وہاں پہنچی ہوتی ہیں اگر ہم خدا نہ خواستہ ہوتے تو؟ پوچھنا پاور بھی ٹاکس, power talks to power. When they realize کہ you are a power which has to be recognized, so they respect differently. پھر altogether ماحول آپ کے حق میں ہو جاتا ہے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے, یہ میرا آخری سوال ہوگا آج کی پوڈ کاسٹ کا, اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ جتنے بھی پرابلمس ہوئے اور یہ جو جتنے بھی چیزیں ہم نے ایز اے پاکستانی آبزرو کی ہیں, تو اب کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں پولیٹیکلی بھی اکنامکلی بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر بھی کرنا چاہیے؟ تھوڑا سا پولیٹیکل سوال ہے, لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے دنیا سے ہماری ہوئی ہندوستان کے ساتھ, وی شوڈ ایز اے کنٹری, ایز اسٹیبلشمنٹ, ایز پولیٹیشینز, ایز بیوروکریٹس, ایز اے کامن سٹیزن, ایز اے ہاؤس وائف, ایوری بڈی ہیز ٹو کنٹریبیوٹ فار دا یونٹی. ہمیں دیکھیے وی شوڈ ایڈ ویلیو ٹو دا وکٹری. مجھے اس کے ساتھ یہ بھی کوشچن لے لیں, ایران کے اوپر تو اسٹرائک ہو گئی تھی, آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان کے اوپر اسٹرائک ہوگی نیوکلیئر ڈیٹرنس کو ختم کرنے کے لیے. پاکستان کو اگر ختم کرنا, نیوکلیئر پاور اس کی ختم کرنی ہوگی تو وہ اکنامیکلی کمپرومائز کروانا ہوگا پاکستان کو, خدا نہ خواستہ. یہ بالکل آپ نے ڈفرینٹ سوال کیا, میں پہلے اس کو مینیج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے یہ نیوکلیئر پلانٹ کی تھریٹ آج کی نہیں ہے. میں نوجوان پائلٹ تھا, 80s کی بات ہے, تو میں نے کوئی 5 سال ہمارا جو کوٹا کا نیوکلیئر پلانٹ ہے اس پر ایئر ڈیفنس یا پیٹرولنگ کی ڈیوٹی کی ہے. ہم گارڈ کرنا چاہتے تھے, اپنے نیوکلیئر پلانٹ کو سیکیور کرنا چاہتے تھے. اس وقت بھی ہمیں 2 ملکوں سے حملے کا خطرہ تھا, اور مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں آئے گی, آپ سمجھ جائیں گے کون سے 2 ملک تھے جن سے ہمیں خطرہ تھا. ایک بات تو یہ آج کا خطرہ نہیں ہے. وہ خطرہ کیوں ٹلا؟ وہ اس لیے ٹلا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد ہمیں اپنی قوت پر بہت یقین تھا کہ جو آئے گا اس کو بہت پرائز دینی پڑے گی, پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنے. اس وقت بھی ہم کرتے تھے, کر سکتے تھے, اور کرنی تھی ہم نے, آج بھی کریں گے. تو نیوکلیئر تو آؤٹ ہو گیا. کمنگ بیک ٹو یور, یہ جو سوال آپ نے کیا, دیکھیں دشمن آپ کے اندر, میں ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں. جیسے میں نے کہا کہ سب کو یونٹی دکھانی ہے, ایڈ ویلیو ٹو دا وکٹری کرنی ہے, اور سب سے امپورٹنٹ دشمن آپ کے اندر تب گھستا ہے جب آپ کے اندر اختلافات زیادہ ہوتے ہیں. ایران کے اندر کیوں چلا گیا وہ, پاکستان کے اندر کیوں وہ KP کے بلوچستان کے اندر آتا ہے, وہ ایکسپلوئٹ کرتے ہیں پرویلیج انڈر پرویلیج. اور دوسرے جہاں جہاں ویکیوم زیادہ ہوگا دشمن کو اتنا چانس زیادہ ملے گا اندر آنے کا. جتنی ہمیں یونٹی زیادہ ہوگی, بانڈ زیادہ ہوگا, ہاؤس ان آرڈر ہوگا,
اتنا دشمن کو پینیٹریٹ کرنے کا کم موقع ملے گا. خالد صاحب بہت شکریہ, سچ این انفارمیٹو سیشن, اور آپ کے وقت دینے کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو عمران صاحب فار انوائٹنگ می.